बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व अइज़ मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का तालीमुल कुरान का ये खूबसूरत सा सफ़र जारी व सारी है और हम लोगों ने सूरह बकरा की आयत नंबर 33 तक हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया। कहाँ तक कर रहे थे भाई मुकम्मल? कौन सी आयत तक हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम? होमवर्क तो थोड़ा सा मैंने आगे का आप लोगों को दिया था, राइट? तो 33 आयत भी हमारी थोड़ी सी रहती है। अच्छा, तो बात क्या चल रही भाई? आदम और इब्लीस का यहाँ पर वाकया हम लोग देख रहे हैं। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के, आदम और इब्लीस नहीं बोलेंगे बल्कि क्रिएशन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं हम, कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का यहाँ पर वाकया बताया जा रहा है, जहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब कर रहे हो और फरमा रहे कि याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने कहा था कि हम आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाले हैं और एज अ खलीफा के तौर पर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला यानी कि उनको एक क्यूरियोसिटी भी हुई, डाउट भी हुआ, ताज्जुब भी हुआ, और फिर जो है उन्होंने अपना ताज्जुब का इजहार करे कि अल्लाह ताला हम तो आपकी हमद के लिए, हम आपकी जो है तख्तीस के लिए, तस्बीह के लिए हम तो मौजूद हैं। ये तो इंसान क्या है कि खून रेजी करेंगे, खून को बहाएंगे, राइट, फसाद बर्पा करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ज्यादा जानता हूँ और तुम नहीं जानते वो चीजें जो मैं जानता हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा दिए। किसके नाम सिखा दिए? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों के नाम सिखा दिए। तमाम जो है दुनिया की जितनी भी कायनात में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का समझो आप। एक तो इंसानों का, जैसा हदीस में भी आता ना, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से जर्रात को झटके, ठीक है, पीठ पर हाथ फेरे तो जो है जर्रों की तरह जो है आदम अलैहिस्सलाम की जो जुर्रियत है, जो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल है, ठीक है, ता क़यामत तक के आने वाली, वो तमाम नस्ल को जो है अल्लाह ताला ने सामने खड़ा कर दिया। तो अब ये हो सकता है कि तमाम एक-एक इंसान के अल्लाह ताला ने नाम भी बताए, जैसा हदीस की रिवायतों में आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पेशानी पर जो खास एक चमक थी, तो आप आदम अलैहिस्सलाम देखकर बोले कि अल्लाह ताला ये कौन है? तो आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम है। इनकी तो उनके जो पेशानी है, फोरहेड है, उसके ऊपर एक खास चमक थी। तो वो देखकर जो है इतने मतलब मुतासिर हुए, बोले कि मेरी 40 साल की उम्र उनको दे दे। तो यहाँ पर इस तरीके की, यानी कि आपको एक-एक इंसान से इंट्रोड्यूस कराया गया, आपको एक-एक जो है आपकी ज़ुर्रियत से, आपके आने वाली नस्ल में हर एक इंसान से जो है आदम अलैहिस्सलाम को इंट्रोड्यूस कराया गया। उससे ये हमको अंदाज़ा समझ में आता है। तो एक-एक इंसान के बारे में बताया गया, उनकी सिफ़ात के बारे में, उन लोग किस तरीके के अमल करेंगे, कैसा उनका रोल रहेगा दुनिया में, ये सारी बातें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बताई। अच्छा, और कायनात की तमाम चीज़ें भी अल्लाह ताला ने सिखाई। तो अस्मा में तमाम चीज़ें आ गई, ख़ास यहाँ पर ज़िक्र नहीं है। कुल्लहा जो इंडिकेट कर रहा, यानी कि सारी की सारी, अब सब की सब चीज़ें। अब कुल्लहा में क्या-क्या है वो जो है पूरी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। अच्छा, आयत नंबर 31 डिस्प्ले कर दीजिए। जो भी आयत मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, वो आयत को डिस्प्ले कर दीजिए, ठीक है? फिर अल्लाह ताला क्या करे, फरिश्तों के सामने जो है उनको पेश करे और बोले कि, अगर जो है फरिश्तों से मुखातिब करे और बोले कि बताओ ये तमाम चीजों के नाम, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि इंसान सिर्फ दुनिया में फसाद बर्पा करेगा और दुनिया में खून रेजी करेगा। तो फिर फरिश्ते एतराफ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जात तो पाक है, आप कोई ऐसा डिसीजन लेते ही नहीं जो आपकी जात में कोई कमी या नुक्स का जो है इजहार करे, बल्कि आपके डिसीजंस परफेक्ट होते हैं। इसीलिए जो एंड में सिफात इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या है? इन्नका अंतल अल अलीम,
الحکیم، ٹھیک ہے، کہ آپ کے تمام فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ مکمل علم ہے، بہت زیادہ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ پھر کوئی ہے ہی نہیں جو جاننے والا ہے، اور الحکیم یعنی کہ حکمت کی آپ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حکمت کا مطلب جو ہے، ایک تو الحکیم جو ورڈ ہے نا، حکیم، ہا کاف میم، اگر ہم اس کا جو روٹ دیکھیں گے تو ایک تو حکم کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، جیسا حاکم فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں، رائٹ، حکم تو فیصلہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جو فیصلے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یا حکم سے اگر ہم جو ہے ہا کاف میم جو روٹ ورڈ ہے اس کا، اگر اس سے ہم لیں گے حکمت، تو اللہ تعالیٰ کے تمام جو فیصلے وہ حکمت پر مبنی ہے، یعنی کہ بیسٹ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جیسا حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح انداز میں صحیح فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں، صحیح فیصلے کی طاقت کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، پرفیکٹ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرشتے بتائے کہ اللہ تعالیٰ لا علم لنا، ہم کو تو بالکل علم ہے ہی نہیں، سوائے اس کی جو آپ ہم کو سکھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عاجزی ہر انسان کے اندر بھی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو سکھائے وہ ہم کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کوئی انسان کا علم، کوئی مخلوق کا، خالق کے علم کے برابر کوئی مخلوق کا علم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 33 میں جو ہے آگے بات کنٹینیو ہوتی ہے کہ قال یا آدمو، کے فرمایا کون؟ اللہ تعالیٰ نے کس سے؟ آئے آدم علیہ السلام سے، کہ تم اب یہ نام بتاؤ، ٹھیک ہے، ہم، کہ تم اب یہ جو ہے نام بتاؤ، بھی اسمائہم، نام ان کے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم کے ساتھ بی ایڈ ہو رہا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے کہ تم بتاؤ یہ نام، انبا کے جو ہے بی کس کو اٹیچ ہے؟ انبا ہم کو اٹیچ ہے، اسی لیے بی اسمائہم میں آپ جو ہے نا ان کے ناموں کے جو ہے نا، نام ان کے یا ناموں کے، تو اس کے اندر بی کا ترجمہ آپ کو الگ سے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اس کو صرف اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ٹھیک ہے۔ انبی ہم، جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ بعض وقت ترجمہ کو سینس دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا الگ سے معنی ذکر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ تو پھر فلما، پھر جب ہم اس نے بتا دیے ان کو، بھی اسمائہم، نام ان کے، تو قولا، فرمایا کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم، کیا نہیں، اقول، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، عالمو، میں زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، عالمو، میں زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ عالم کا جو فارمیٹ ہے اس کے اندر کیا مطلب ہے کہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، کمپیریٹیو ڈگری جس طریقے سے بولتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماواتی، غیب آسمانوں کے، والارضی، اور زمین کے، وعالم، اور میں زیادہ جاننے والا ہوں، ما تبدونا، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم جو ہے وما، اور جو کچھ کن تم تکتمون ہو، تم چھپاتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، آدم علیہ السلام کو بتائے کہ جو بھی نام میں نے تم کو سکھائے، تمام انسانوں کے نام ہیں، تمام جو ہے مخلوقات اور تمام دنیا کی جتنی بھی جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اس کے جو نام اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سکھایا، کلھا بتا دیے، سب کے سب سکھا دیے، تو ان کے نام اب کیا کرے، اللہ تعالیٰ بولے آدم علیہ السلام کو بولو۔ اب آدم علیہ السلام کیا کرے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، فلما، تو پھر جب جو ہے آدم علیہ السلام ایک کے بعد بولنا شروع کر دیے، تمام چیزوں کے نام جو ہے ایک کے بعد بولنا شروع کر دیے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جب احساس دلائے فرشتوں کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی ہے کہ ان کو یہ تمام چیزوں کی علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یعنی کہ جو خلیفہ بنائے تو خلیفہ کی صفت کیا ہے، خلیفہ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کہ خلیفہ کے پاس وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ خلیفہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح خلیفہ ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خلیفہ کی پوزیشن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے خلیفہ کی پوزیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پہلی چیز، اور خلافت
کو संभालने के लिए, अल्लाह ताला का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इल्म है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता किया, यानी कि वो जिम्मेदारी को भेजने से पहले जो जरूरत थी, जो चीज को प्रोवाइड करना था, जिससे आप आदम अलैहिस्सलाम को जो है तैयार करना था, वो था इल्म। तो अल्लाह ताला ने वो तमाम चीजों के इल्म अता कर दिए। अल्लाह ताला ने बता दिया कि चीज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तमाम जो है चीजों के बारे में अल्लाह ताला ने इल्म अता कर दिया। ठीक है, तो इल्म की बिना पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से बढ़कर आदम अलैहिस्सलाम को या आदम यानी कि इंसानों को अल्लाह ताला ने फजीलत दी फरिश्तों के ऊपर। किस बिना पर? इल्म की बिना पर। ठीक है, क्योंकि वो इल्म जो फरिश्तों को नहीं मालूम था, वो इल्म अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया, और ये इल्म जो है खलीफा बनने के लिए जरूरी है। तो अल्लाह ताला के हमको भी दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, पहले इल्म हासिल करना पड़ेगा। और अब हम कौन सा इल्म हासिल, आदम अलैहिस्सलाम को तो वो इल्म दिया अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। अब हमारे को कौन सा इल्म हासिल करना है, जो अल्लाह ताला हमको दिए हुए हैं दुनिया में। ठीक है, क्या कौन सा इल्म दिए हुए हैं? एक तो कुरान का इल्म दिए हुए हैं, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, गाइडेंस मैनुअल है जो दुनिया के लिए भी गाइड करती है और आखिरत के लिए भी गाइड करती है। और उसके अलावा सेकेंडरी जो है दुनिया का इल्म भी, ये भी हमको हासिल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर अभी शरीयत का इल्म नहीं दिया अल्लाह ताला। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला शरीयत का इल्म नहीं दिया, क्योंकि उसका जिक्र हम आगे देखेंगे। अलग से अल्लाह ताला बता रहे कि हाँ, मेरी तरफ से तुमको गाइडेंस मैनुअल दी जाएगी, उसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। बट राइट नाउ जो इल्म अल्लाह ताला दिए हुए हैं आदम अलैहिस्सलाम को, वो दुनिया की जनरल इल्म है। ठीक है, तमाम चीजों का जनरल इल्म अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिए, तो फिर ये इल्म भी हमको हासिल करना जरूरी है दुनिया में, ये इल्म। वरना फिर क्या है कि खिलाफत का जो हक है वो अदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो खैर इसको मैं इंशाल्लाह अभी आगे मजीद इसको जो है एक्सप्लेन करूंगी। तो फिर यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम वो तमाम चीजों के नाम बता दिए। फिर उसके बाद जब फरिश्तों को एहसास हुआ तो अल्लाह ताला बोले, क्या मैं तुमको नहीं बोला था कि मेरे को मालूम है, तुमसे ज्यादा मैं जानने वाला हूँ। क्या? जमीन और आसमान के जो गैब है उसको मैं जानने वाला हूँ। और अब देखिए कि जमीन और आसमान के गैब का मतलब क्या है कि इसमें स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने जिस्म अता किया जो जमीन से बना हुआ है, और रूह अता की जो आसमानों से बनी हुई है। और अल्लाह ताला आसमानों के यानी कि रूहों का अरवाह को भी अल्लाह ताला बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, और एक एक जिस्म को भी अल्लाह ताला बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। और फिर और क्या जानने वाला है अल्लाह ताला कि दुनिया में सिर्फ इंसान फसाद नहीं करेगा, दुनिया में सिर्फ इंसान जो है खून रेजी नहीं करेगा, बल्कि इंसान दुनिया में अल्लाह ताला की जानशीनी भी करेगा, अल्लाह ताला की यानी कि रिप्रेजेंटेटिव भी बनेगा, अल्लाह ताला के नेक लोग भी रहेंगे, अच्छे काम करने वाले भी रहेंगे, दीन को कायम करने वाले भी रहेंगे, अमन को कायम करने वाले भी रहेंगे। उसके अंदर औलिया इकराम रहेंगे, अंबिया इकराम रहेंगे, सौलिहीन रहेंगे, शोहदा रहेंगे, जो अपनी जिंदगियों को अल्लाह ताला की यानी कि अल्लाह अपने ईमान की जो है अपनी जिंदगियों को ईमान की गवाही चीजें कौन जानते हैं? अल्लाह ताला जानते हैं। और अरवाह को भी अल्लाह जानते हैं, जिस्मों को भी अल्लाह जानते हैं, तमाम गैब आसमानों और जमीन के भी अल्लाह जानने वाला है। ठीक है, उसके बाद और मैं जानता हूँ माँ तुबदुना, जो कुछ भी है। ठीक है, जो कुछ तुबदुना तुम जाहिर करते हो। तुबदुना बा दाल वाव से है। ठीक है, बदू से इसका वर्ड बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बगैर इरादे के जाहिर करना, यानी कि अब देखिए कि तुबदुना जो है ना, इसका मतलब क्या है, नुमाया तौर पर कोई भी चीज जाहिर होना, फुल्ली विजिबल समझिए आप। ठीक है, यानी कि पूरे क्लियरली पूरी क्लैरिटी के साथ जो है वो विजिबल है, वो जो है जाहिर है। और इसके अंदर अगर जाहिर करने वाली, यानी कि एक तो जो है बदू का मतलब क्या है, जो क्लियरली तौर पर जाहिर है। ठीक है, क्लियरली विजिबल है। अब जाहिर करने का मतलब क्या है कि ऐसा जो बगैर इरादे के जाहिर हो जाए। आप यानी कि जो अपेरेंटली विजिबल है, आप उसको जो है छुपा ही नहीं सकते, समझ रहे? छुपा ही नहीं सकते, वो बिल्कुल अब जैसा होता ना कि बाज वक्त कोई खुशी रहती, ठीक है, आपके चेहरे पे से अया हो जाती है, आप उसको चाह के भी नहीं छुपा सकते। आप चेहरा स्माइल करने लगता या ब्लश करने लगता तो वो खुद ब खुद जो है जाहिर हो जाती, राइट? और फिर या फिर जो है जैसा गुस्सा है, तो आप
चाह के भी बाज़ वक़्त गुस्सा को छुपा नहीं सकते, वो चेहरे से ज़ाहिर हो जा रहा। तो ऐसी चीज़ को जो है बदू कहते हैं, ऐसी चीज़ को जो है ऐसे ज़ाहिर होने को जो है क्या है, बदू का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? यानी कि नुमायाँ तौर पर क्लियरली जो है विज़िबल जो होती है। अब इसी से देखिए, आप बदू का वर्ड अगर आप सुन रहे हैं तो एक वर्ड आपको क्लिक कर रहा होगा। जैसा हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना बदवी, सीरत में भी ये वर्ड आप सुने होंगे। यानी कि जो मक्का के या मदीने के अतराफ जो लोग रहते थे ना, उनको बदवी कहते थे, राइट? उनको बदवी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो सहरा में रहते थे। सहरा कैसी चीज़ होती है? डेज़र्ट कैसी चीज़ होती है? जहाँ पर दूर-दूर तक कोई इमारत नहीं रहती और हर चीज़ दूर-दूर तक विज़िबल रहती, राइट? तो उसी वो सहरा, बदवी से ही जो है ये बद्दू के लोग बने, ठीक है? जो सहरा में रहने वाले लोग हैं, उसी से यही यही उसका भी रूट वर्ड यही होता है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, वमा कुंतुम, और जो कुछ हो तुम, तक्तुमून, तुम छुपाते, तुम जो भी चीज़ों को छुपाते हो। अब ये कतमा, काफ, ता, मीम इसका रूट वर्ड है। तक्तुमूना का मतलब ता तो क्या इंडिकेट कर रहा? तुमको इंडिकेट कर रहा। बाकी का काफ ता मीम जो है तुम छुपाते हो, यानी कि छुपाना मतलब है। अब ये कैसे छुपाना है? ये जानबूझकर छुपाना है। जानबूझकर कोई भी बात को हाइड करना, कंसील करने के माने में आता है, ठीक है? तुबदूना बगैर इरादे के जाहिर हो जाना, और तक्तुमून जानबूझकर छुपाना। क्या मतलब है जानबूझकर छुपाना? यानी कि वो बात जो है आपको मालूम है, ज़ाहिर है, बट उसको आप क्या कर रहे हैं? हाइड कर रहे हैं, उसको आप जो है छुपा रहे, ठीक है? इससे पहले भी एक वर्ड आया था, छुपाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। कौन-सा वर्ड पढ़े थे हम छुपाने के माने में? छुपाने का वर्ड एक और एक-एक पढ़े थे। जल्दी से बताइए, देखेंगे कौन बताएगा? कफ़रा, ठीक है? कफ़रा का जो वर्ड था वो उसका मतलब भी क्या है? छुपाने के है, ठीक है? और दूसरा मतलब इनकार करने के, या फिर क्या है कि नाशुक्री करने के, वो सारे मतलब में आता है। अब यहाँ पर एक और एक-एक वर्ड भी जो है कतमा के माने में इस, और ये भी वर्ड जो है ना, इवन अल्लाह ताला की जैसा नेमत को छुपाने के लिए भी जो है, अल्लाह के फज़ल को छुपाने के लिए भी जो है कितमान नेमत इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ड उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल जानबूझकर कोई भी बात को छुपाना। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पर फरिश्तों को क्या बोल रहे हैं वो गौर करिए। कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ वो जो तुम ज़ाहिर करते हो और वो तमाम बातें जो तुम छुपाते हो। क्या मतलब है कि क्या चीज़ फरिश्ते ज़ाहिर कर रहे थे और क्या चीज़ फरिश्ते छुपा रहे थे? तो अगर हम देखेंगे तो फरिश्ते क्या चीज़ का इज़हार करें कि अल्लाह ताला हम तेरी इबादत के लिए है, ठीक है? और जो है अल्लाह ताला ये इंसान जो है फ़साद करेंगे, खून-रेज़ी करेंगे, तो ये वो लोग क्या करें इसके बारे में इज़हार करें। और छुपा रहे क्या थे कि हम हम जो है तस्बीह करेंगे, हम अल्लाह की इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, हम है ना। फिर ये जो है इंसानों को बनाने का उनको समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरा क्या है कि एक मतलब तो ये हो गया, ठीक है, जो ज़ाहिर प्रीवियस आयत से अगर हम देखेंगे। दूसरा मतलब ये होगा कि जहाँ पर उनको ये मालूम है कि इंसान जो है फसाद करेगा, बट उनको ये भी मालूम था कि इंसान सिर्फ फसाद नहीं करेगा, बल्कि इस्लाह भी करेगा, जानशीनी भी करेगा, और फिर क्या है कि दीन को, अल्लाह ताला के दीन को कायम भी करेगा, ठीक है? अल्लाह ताला जो दुनिया में तमाम जो चीज़ों को बनाए हुए हैं, उसका सही इस्तेमाल भी करेगा। वो सारी बातें फरिश्तों को मालूम थी। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला जानते हैं। अब और एक-एक तीसरा मतलब जो स्कॉलर्स बताते हैं वो ये है कि तुबदूना, जो तुम ज़ाहिर करते हो। अब क्या-क्या ज़ाहिर कर रहे थे? जैसा फरिश्ते भी अपनी जो है इताअत और इबादतों को ज़ाहिर कर रहे थे, और यहाँ तक कि इब्लीस का भी जो है इसकी तरफ इशारा है कि इब्लीस भी ज़ाहिरी एतबार से क्या कर रहा कि अल्लाह ताला मैं आपका बहुत वफ़ादार हूँ, मैं आपका जो है बहुत इबादत गुज़ार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपकी जो है रियाज़तों में, इबादतों में, आपकी सर्विस में अल्लाह ताला मैं लगा हुआ हूँ, कि अल्लाह ताला ने उसको बढ़ाकर फरिश्तों की पोज़ीशन पर जो है, यानी कि वो आ गया था, राइट? तो अब यहाँ पर वो ज़ाहिर कर रहा ये, ठीक है? जो वो ज़ाहिर कर रहा, बट अंदर जो है अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह ताला जानते हैं कि इब्लीस के अंदर छुपा हुआ क्या चीज़ है, ठीक है? अल्लाह ताला जानने वाला है। ज़ाहिरी एतबार से जो ज़ाहिर हो रहा वो क्या है? इंसान की इबादतें हैं, ठीक है? या इब्लीस की इबादतें हैं या फरिश्तों की इताअत है, ठीक है?
بٹ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے, چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے. جیسا ابلیس کا تکبر اللہ تعالیٰ جانتے تھے. ابلیس کے اندر جو وہ کیڑا تھا نا, وہ نافرمانی کا, یا وہ جو آگے اب انہیں جس کا اظہار کرنے والا ہے, وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایون ہمارے بارے میں بھی جاننے والے ہیں, جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور ہم جو چھپاتے ہیں. اور وہی جو تکتمون کی جو بات ہے وہ آگے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے. ٹھیک ہے, وہ جو تکتمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں جو ہم چھپا رہے, یا پھر یعنی کہ ان کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں گے جو فرشتے یا پھر جو ہے ابلیس جو چھپا رہا, وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں ڈسکرائب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ابلیس کا جو ہے تکبر ہے, دوسرا تمام جو فرشتوں کے بیچ میں وہ ایک ابلیس جو چھپا ہوا ہے, جو ظاہری اعتبار سے کیا ہے, تبدونا کے اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے وہ فرشتوں کے برابر اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہا. ٹھیک ہے, بٹ اندر جو ہے وہ اپنے اندر جو خباثتیں رکھتا ہے وہ کیا ہے, ہڈن ہے, وہ چھپی ہوئی ہے. اب امیجن کریے کہ گویا کے ایک مجموعہ ہے, ٹھیک ہے, 1000 کا مجموعہ ہے, اور پورے جو ہے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے, پورے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اندر ایک شخص ہے جو بلیک کلر کا کپڑا پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص, 1000 میں ایک شخص بلیک. تو اب ہمارے آنکھوں کو ظاہر ہو جا رہا, وائٹ کپڑوں سے ہم ڈیفرینشیٹ کر سک رہے, وہ ایک سنگل آدمی کو ہم اسٹینڈ آؤٹ کر سکتے کہ وہ بلیک کپڑے پہنا ہوا ہے. تو ہم اپنے ظاہری آنکھوں سے وہ ظاہری انڈیکیشن کو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, یا ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. بٹ جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہوتی کیا ہم ظاہر کر سکتے, بٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی اسی طریقے سے ہے. سمجھو کہ ایک جو ہے چمکتے ہوئے دل جو فرشتوں کے تھے, اور ایک کالا دل جو ابلیس کا تھا, اور وہ کہ ظاہری اعتبار سے کسی کو بھی نہیں نظر آ رہا, بٹ اللہ تعالیٰ کو وہ نظر آ رہا کہ تمہارے درمیان کیا چیز ہڈن ہے. ٹھیک ہے, ظاہری اعتبار سے تو سب ایک دکھ رہے, بٹ اندر جو ہڈن ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, اور وہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا. وَإِذْ, اور جب, قُلْنَا, کہا ہم نے, کون ہم نے, اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم نے کی بات کئی کو آئی, میں نے بولنا تھا, قُلْنَا, میں نے کہا, میں نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو, بٹ اللہ تعالیٰ ہم کا استعمال کر رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا شاہانہ کلام ہے, یہ انداز کلام ہے, یہ طریقہ ہے. جب جو ہے کوئی بڑی سپریم ہستی جب بات کرتی ہے, یعنی کہ جیسا راجا مہاراجا, آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ راجا مہاراجا جو ہے نا ہم کا انداز میں کلام کرتے ہیں. ابھی بھی یہ کلام کچھ جو ہے ہم کو یو پی سائڈ پہ جو ہے نظر آئے گا. ٹھیک ہے, نارتھ سائڈ پہ ہم کو نظر آئے گا کہ وہاں پر دہلی میں لوگ کیا ہے ہم سے بات کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, شاہانہ کلام ہے. انداز جو ہے بات کرنے کا, شاہانہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. اس میں میں کی بات نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہم کا جو ہے طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کہا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی پوری سپریم ہستی اس سے مراد ہے. قلنا, ہم نے کہا, للملائکتی, فرشتوں سے. کسے کہا, فرشتوں سے, کیا, اسجدو, سجدہ کرو. ٹھیک ہے, اب یہ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے فعل کی گردان میں پڑھا تھا فعلا یفعلو کا, ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی, فعل مضارع. ٹھیک ہے, ایک بھی چیز ہوتی ہے, فعل امر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے اندر کنٹینیوشن میں فعل امر بھی ہوتا ہے, جس کے اندر آپ سامنے والے کو مخاطب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سامنے والے کو. تو اب سامنے والے کو مخاطب جب آپ کر رہے تو سامنے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو, کوئی غائب ہے اس کو تو آپ مخاطب نہیں کرتے, وہ موجود ہوتا ہے. اب آپ کو جو ہے آپ اس کو حکم لگا رہے, تو اس میں کیا ہے, اسجدو. ٹھیک ہے, اسجدو, الف کے سے یہ ورڈ جو ہے جب بھی حکم ہوگا تو یہ کیا ہے کہ الف سے شروع ہوگا میجورٹی ٹائم پر. ٹھیک ہے, میجورٹی ٹائم پر, ہمیشہ نہیں بلکہ میجورٹی 90% آپ سمجھے کہ ایک تو اس کا انڈیکیشن الف سے شروع ہوگا, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کا کس طریقے سے جو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے نا, الف سین جیم, اب یہاں پر دیکھیے تو جو تھرڈ لیٹر ہے تو اس کے اوپر پیش ہے, تو الف کے اوپر اسی لیے جو ہے پیش لگے گا. اور میں نے کیا کہا, اسجدو کہا, اسجدو نہیں کہا یا اسجدو نہیں کہا. ٹھیک ہے, بٹ اگر اس کے اوپر جو ہے زبر یا زیر ہوتا تو الف کے نیچے زیر ہوتا. ٹھیک ہے نا, الف کے نیچے بھی کیا ہے ہم زیر لگاتے. تو یہ ایک جو ہے آئیڈیل طریقہ ہے, بٹ اس کے علاوہ بھی کچھ اور انداز میں بھی ہم کو ملیں گے. جیسا قل بھی کیا ہے کہ قل بھی حکم ہے. ٹھیک ہے, قل بھی حکم ہے. اب وہاں پر تو الف بھی نہیں ہے, الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے, صرف قل ہے, قل کہہ دیجئے. تو ایسے بھی پاسبلٹی ہے جہاں پر, کیونکہ حرف علت کی وجہ سے
अलिफ या वाव कुछ भी नहीं आया, बल्कि सब गायब हो गया, सब गिर गया और सिर्फ कुल बचा। ठीक है, उबुदू, यहाँ पर अभी किसी ने एग्जाम्पल दिया उबुदू, ये भी जो है हुक्म का सिगा है, अलिफ के ऊपर पेश आ गया क्योंकि आइन के बाद बा के ऊपर पेश था, तो उबुदू ये बन गया। अब यहाँ पर जो है उसजुदू, तो ये तरीका क्या होता है, हुक्म का तरीका होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि उसजुदू सजदा करो, या फिर क्या है कि ये अलिफ के नीचे पेश के साथ भी आता है, जैसा इफ़अल। ठीक है, इफ़अल कर, हुक्म दे रहे क्या, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, वाव के साथ एंड वाव होता है तो जमा हो जाता। तो ठीक है, उसजुद सजदा कर, एक को बोल रहे हैं आप, उसजुद सजदा कर, उसजुदू सजदा करो, यानी कि प्लूरल को आप बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि ओ बुद, एक बंदे को इबादत का हुक्म दे रहे, ओ बुदू सब बंदे जो है क्या है, इबादत करो। ठीक है, और फिर क्या है कि जैसा उदखुल, ठीक है, दाखिल हो, उदखुलू दाखिल, तुम सब दाखिल हो। ठीक है, और फिर या फिर कैसा आता, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो। ओके, इजअल बना, इजअलू तुम सब बनाओ, ये सब क्या है, इसी के फॉर्मेट पर है। कभी जेर भी आ सकता, पेश भी आ सकता, जबर नहीं आएगा। ठीक है, जबर जो है कुछ कुछ जो है जबर क्या है, एक्चुअली हुक्म के उसमें नहीं आता, बट यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस याद रखिए कि कुछ वर्ड्स के फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिसमें जो है जबर भी लगने के पॉसिबिलिटी है। जैसा मिसाल के तौर पे आयत नंबर 31 में आप चेक करिए कि कौला फिर फरमाया अम्बी क्या है, अम्बी ऊनी। ठीक है, अम्बी ऊनी बताओ मुझको, अब ये भी हुक्म का सिगा है, अम्बिऊ बताओ। ठीक है, अम्बिऊ एक्चुअली क्या है, ये अम्बिऊ अलिफ के ऊपर जबर नहीं है, क्योंकि हुक्म में कैसे क्या बताई मैं, अलिफ के ऊपर जबर नहीं रहता बताई मैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक्चुअली इसके ऊपर जबर नहीं है, वो था इम्बिऊ था वो। ठीक है, अलिफ के नीचे जेरिज था, इम्बियूज था वो। बट क्या है कि सेंटेंस के हिसाब से बाज वर्ड्स अरबिक में क्या होते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन के लिए मुश्किल होता है तो उसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़े से चेंजेस में ये वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस है, जिसमें जो है इम बी ऊ जाके वो अम बी ऊ बना, बट एक्चुअल में वो क्या था, इम बी ऊ। सेम रिपीट हो रहा है आयत नंबर 33 में, कौला या आदमु अम्बी हुम बताओ उनको। ठीक है ना, बताओ, पहले अम्बी ऊनी मुझको बताओ, यहाँ पर जो है उनको बताओ, तो ये भी हुक्म है। और वो क्या था, इम्बी था, बट बना क्या, चेंज होकर अम्बी बना। ठीक है, जब प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी होती है या कोई और रीजन होता है तो इस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं। बट यूजुअली क्या है कि 99% जो हुक्म का सेगा होता है, 99 के 100 ईच बोल देती हूँ मैं। ठीक है, 99 नहीं बोलती हूँ, 100 ईच बोल देती हूँ कि 100% जो हुक्म का सेगा होता है, अलिफ के नीचे जेर आता है या अलिफ के ऊपर पेश आता है। ठीक है, और ये क्या है, स्पेशल केसेस तो जनरल रूल में नहीं आएंगे, 100% के रूल में नहीं आएंगे, स्पेशल केसेस अलग स्टैंड आउट करेंगे जहां पर हम आपको बता देते। अच्छा, फिर अलिफ के ऊपर जबर कब आता, अलिफ के ऊपर जबर हम एक तो कब देखे, अफ़अलू में देखे। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, अफ़अलू असजुदू मैं सजदा करता हूँ। ठीक है, तो जो है अपने एक तो मुतकल्लिम के लिए अपने लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अलिफ। ठीक है, और दूसरा अलिफ और एक भी जगह इस्तेमाल होता, कहां पर इस्तेमाल होता, जहां पर जो है सुपरलेटिव डिग्री आपको बताना है, जैसा आलम, अकबर, अफदल। ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें जो है अलिफ जो है आता है। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं कर लेने का है, सिर्फ ये बात आपको हेल्प करने के लिए बताई जा रही है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि उस जुदू सजदा करो, कैसा आया भाई, सजदा करो कैसा आया, हुक्म कैसा हुआ। यहाँ पर मैं सजदा करता हूँ, वो सजदा करते हैं, तुम सजदा करते हैं, कभी भी नहीं हो, क्यों नहीं तर्जुमा हो रहा, क्योंकि ये हुक्म का सेगा है। ठीक है, ये याद रख लेना है कि ये फेले अम्र है। क्या है, ये फेले अम्र है। अम्र का मतलब क्या है, हुक्म देना, ऑर्डर देना। ठीक है, या काम करने को कहना। कोई भी अम्र का मतलब क्या है, काम कहने को, काम करने को कहना। अच्छा, तो कुलना कहा हमने, लिल मलाइकती फरिश्तों से, उस जुदू सजदा करो, और सजदा कर नहीं बोल रहे, सजदा कर नहीं बोल रहे, क्यों, करो क्यों बोल रहे,
کیونکہ دال کے بعد واو ہے، جمع کا صیغہ ہے نا، یہاں پر جمع آ رہا ہے. اسجدو سجدہ کرو، لی آدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو تو امیڈیٹلی، کے لیے استعمال ہوتا ہے، فوری کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، فسجدو فوری، فوری کا فوری، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا. اب انہوں نے کہاں آیا بھائی، انہوں نے کیسا بنا، دال واو، ٹھیک ہے، جو اینڈ ہو رہا نا دال واو سے، تو اس سے کیا انڈیکیٹ کر رہا کہ انہوں نے سجدہ کیا. فسجدو انہوں نے سجدہ کیا. کنہوں نے سجدہ کیا؟ تمام جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیے تو انہوں نے فوری جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. فسجدو سجدہ کیا، الا سوائے، مگر کون نہیں کرے، ابلیس، ابلیس کے جو ہے علاوہ سارے لوگوں نے سجدہ کیا. اب دیکھیے کہ تمام سجدے میں گر گئے، اور ایک وہ جو اسٹینڈ آؤٹ تختمون جو اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا نا، وہ تختمون والا شخص جو ہے اسٹینڈ آؤٹ ہو گیا، خود بخود وہ کھڑا ہو گیا، اور تمام باقی کے سجدے میں گر گئے. اب دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے میجورٹی، ٹھیک ہے، جو اسکالرز ہے، ہمارے مفسرون ہیں، مفسرین تمام جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ لٹرل سجدہ تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے واقع میں سجدے کا حکم دیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. یہاں پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کا مقصد نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے سامنے عبادت کا ایک تو جو ہے پہلی ایک مطلب سمجھ لیجئے، فرسٹ جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کا مقصد نہیں تھا، بٹ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو مانتے یا نہیں مانتے، پہلی بات. ٹھیک ہے، سیکنڈ، یہ جو ہے عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور تعظیم کا سجدہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، ہم سے پہلے کی شریعت میں وہ جائز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا تھا. تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ سجدہ کرا رہے، تو کوئی اس کے اندر بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، تعظیم کا سجدہ ہے. ہماری شریعت میں ختم ہو گیا، ہمارے لیے تعظیماً سجدہ بھی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. کسی کو سامنے جو ہے جھکنا ہمارے لیے جو ہے جائز نہیں ہے. جھک جھک کر سلام کیا جاتا، یا جھک جھک کر جو ہے کسی کو ویلکم کیا جاتا، تو اس طریقے کا ہم کو نہیں کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اٹھ کر کھڑے ہونا، یہ وہ ساری چیزیں بھی جو ہے آتی ہے کہ آپ عزت اور احترام کر رہے، بٹ کسی کے سامنے سجدہ کر دینا، بالکل جو ہے رکوع کی پوزیشن پر جھک جانا، آپ تھوڑا سا سر جھکا کے سلام کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ جو ہے جیسا ایک عبادت کے جو سائنز ہوتے ہیں نا، شعار ہوتے ہیں، رکوع کر لینا اور سجدہ کر دینا، بالکل پیروں میں پڑ جانا. بعض لوگ جو ہے غیر مسلمانوں کے طریقے کے طور پہ، مسلمان بھی اس طریقے سے کرتے ہیں، والدین کے پیر پڑتے ہیں، دادا دادی کے، یا پھر جو ہے بزرگوں کے، کوئی اسکالرز علماء اکرام کے جو ہے پیر پڑتے ہیں. تو یہ ہمارے شریعت میں حرام ہے، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات کیا بتائی تھی میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، بس وہ دیکھنا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کون اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بولے کہ غلط جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیے وہ ہمارے کو کرنے کا ہے، ہمارے کو سمجھ میں آؤ نہ کو. یہاں پر فرشتے یہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ سجدہ تو آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنے کا ہے، پھر اب آپ ہم کو یہاں سجدے کا حکم دے رہے، ہم ایسا کیسا کرنا، یہ کچھ بھی نہیں بولے فرشتے. یہ ہوتی ہے اطاعت. ٹھیک ہے، اطاعت کیا ہوتی ہے، انکنڈیشنل ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ بس حکم دے دیے، آپ کو سمجھ میں آؤ نہیں آؤ، آپ کو سجدے میں جھک جانے کا ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیماً سجدہ تھا، جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے مقام کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتوں سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کام کروا رہے ہیں. اور سجدے کا مطلب کیا ہے، آپ جانتے ہیں نا، سجدہ جو ہے روٹ ورڈ، اس کا اگر ہم دیکھیں گے کہ عاجزی کے معنی آتے ہیں. سجدے کا مطلب کیا، عاجزی، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زمین پر سر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین پر سر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے جیسا اطاعت، بندگی میں جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا، تو یہ بھی کیا ہے، سجدے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لٹرل سجدے کا معنی بتا رہی ہوں میں. اوکے، اب یہاں پر کون سا ہے، ایک تو تعظیماً سجدہ یہ ہو سکتا ہے، اور تیسرا جو بہت کم اسکالرز اس کو بھی جو ہے مانتے ہیں کہ یہ ایکچولی سجدہ تھا اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا جو ہے کچھ اسکالرز ایسا بھی بتاتے ہیں کہ سجدہ تھا اللہ ہی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے نا کہ سجدہ جو ہے نا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو نہیں بول رہے، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو بول رہے. ایسا ہوتا نا کہ جب آپ جو ہے کوئی بہت بڑی جو ہے خوشی کی بات سنتے ہیں، تو آپ
ایک دم سے بے اختیار اٹھ کے سامنے والا اب آپ کو آ کے جو ہے کوئی بہت بڑی خوشی کی بات سنا ہے, آپ بے اختیار اٹھ کے جو ہے سامنے والے کو حق کرتے, کس کرتے, یا ہاتھ پہ بوسا لیتے, یا اس کو کوئی انعام دیتے, ڈیپینڈنگ آن یور ریلیشن, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کام کرتے. تو ایک چیز ہوتی نا کہ سامنے والے کی کوئی چیز کے اوپر ریاکٹ کرتے ہوئے آپ ایک عمل کرنا, ٹھیک ہے نا, ریاکٹ کرتے ہوئے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو آدم علیہ السلام کے جو علم کی جو بڑائی تھی, وہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی بڑائی علم کے اعتبار سے تمام لوگوں کے سامنے, یعنی کہ فرشتہ لوگوں کا مطلب اب یہاں پر سمجھ لیجئے فرشتے مراد ہے ڈیفینیٹلی. آیت نمبر 33 میں جو اظہار کرے تو وہ اتنا زیادہ بڑی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کے بنا پر تم جو ہے مجھے سجدہ کرو. تو وہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ وہ تھا اللہ تعالیٰ کی ہی لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پرفیکٹ جو ہے اپنی فیصلہ کیا اپنے علیم اور حکیم کی بنیاد پر, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ زیادہ چیزوں کو جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور ہم ظاہر کرتے ہیں. تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں, ٹھیک ہے, سجدہ کریں. جیسا مثال کے طور پہ اس کو ایکسپلین اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے نا اپنے عصا کو پھینکے, اور پھر جو کیا بولیں گے وہ میجیشینز جو تھے, کیا بولتے ہیں, جادوگر, ٹھیک ہے, جادوگر جو تھے, تو وہ جیسے احساس ہوا تو وہ بولے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. وہ سجدہ موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ سجدہ جو ہے ہارون علیہ السلام کے سامنے نہیں کر رہے تھے, وہ سجدہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ معجزے کو دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا تھا, اس کی جو معجزہ ہے اس کی بلندی کو دیکھ کر, اس کی جو ہے کیا بولیں گے کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے اختیار وہ سجدے میں گر گئے. تو سجدہ کس کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. کیا چیز دیکھ کر؟ وہ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہوا معجزہ. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی سجدہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کس بنا پر؟ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سکھائے ہوئے ہیں, تو اللہ کی بڑائی اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے, تو اس کے لیے جو ہے سجدہ کیا. تو تینوں بھی بہرحال اس کے مطلب ہم لیں گے. تو پھر کیا ہے, تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کیا. ابلیس با لام سین اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ سخت نا امید ہونے کے باعث مایوس ہو جانا. یعنی کہ نا امیدی کے باعث انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. اور یہ کس کا ورڈ ہے؟ یہ ابلیس کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اسی لیے مایوسی انسان کی صفت نہیں ہے, یا انسان کی صفت نہیں بولیں گے, ہم بولیں گے کہ مومن کی صفت نہیں ہے. اگر ہم یہ مایوسی اپنے اندر لا رہے تو یہ تو ابلیس کی صفت ہے نا. ہم کیوں مایوس ہو رہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے کیا ہے کہ ہمیشہ اچھی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے ہر سچویشن میں. حالانکہ آپ کو تمام جو سامنے کے جو حالات ہے وہ بالکل اندھیری نگری آپ کو لگ رہی, آپ کو دکھ رہا تمام دروازے بند ہو گئے, کوئی امید نہیں دکھ رہی, کوئی گنجائش نہیں دکھ رہی, بٹ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. مایوس ہونا کس کی صفت ہے؟ یہ ابلیس کی صفت ہے. مومن بندہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پر امید رہتا ہے, ہمیشہ اچھی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے. تو بہرحال یہ جو ابلیس ہے جس کو ابو الجن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے بڑا جو یعنی کہ پورے شیطانوں کا جو سردار ہے یہ ابلیس, ٹھیک ہے. تو اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, اور اس نے انکار کیا. کیوں کیا ہے وہ اب آگے آ رہا ہے. ابا, اس نے انکار کیا, ٹھیک ہے. اور ابا کا جو ورڈ ہے الف حمزہ با اور یا, ٹھیک ہے. دیکھیے جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا, الف با اور یا, حمزہ با اور یا دونوں سیم ہے, ٹھیک ہے, دونوں سیم ہے. حمزہ بولو آپ یا الف بولو, دونوں سیم ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے انکار کیا. ابا کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز کو شدت کے ساتھ, سختی کے ساتھ انکار کرنا, ٹھیک ہے. اب جیسا ہے نا کہ آپ کو کھانے کے لیے آفر دیا جا رہا, اور آپ جو ہے بول رہے کہ نہیں میرے کو بھوک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب سامنے والا بول رہا ہے کہ نہیں لیجیے کھائیے, تو پھر آپ کیا ہے لے لیتے. تو وہ بھی انکار کر رہے ہیں نا آپ, ٹھیک ہے. فرسٹ آپ انکار کریں کہ نہیں چاہیے. تو یہ جو نہیں چاہیے بول رہے ہیں آپ, دس از ناٹ ابا, ٹھیک ہے. یہ وہ والا انکار نہیں ہے. ایک ہوتا نا کہ آپ کسی کو کوئی چیز آفر کر رہے اور بول رہے کہ ہرگز نہیں ہونا نہیں میرے کو, ٹھیک ہے نا, حیدرآبادی اسٹائل میں ہونا نہیں میرے کو, ہرگز ہونا ہی نہیں. تو اور پھر کیا ہے کہ اس کے اوپر ضد کے ساتھ اڑ بھی جانا کہ میں نہیں تو نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے والے ایسا جو اڑ کے ضد کر کے شدت اور سختی کے ساتھ کوئی چیز کا انکار کرتے نا, اس کے لیے ابا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ کوئی بھی بات کو سختی کے ساتھ
اڑ جانا قبول نہیں کرنا. تو اب یہ ورڈ اللہ تعالیٰ یہاں پر مینشن کر کے بتا رہے کہ اس نے کیا کیا, انکار کیا. پھر ایسا نہیں تھا انکار اس کا کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پوچھتے, بتاتے, سمجھاتے تو پھر وہ مان لیتا. نہیں, اس کو تو ماننا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اس کو تو ہرگز وہ بات کو قبول کرنا ہی نہیں تھا. وہ تو ایڈامنٹلی جو ہے سختی سے جو ہے وہ چیز کو انکار اس نے کر دیا تھا, اس کے اوپر کیا ہے, اڑ گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ یعنی کہ کوئی گنجائش اس نے نہیں چھوڑی, اس نے انکار کیا. وستکبرا, اور وہ بڑا بننا چاہا. ٹھیک ہے, وہ بڑا بننا چاہا. اب دیکھیے کہ وستکبرا جو ہے نا, یہ کیا ہے, و استکبرا, تو یہ کیا ہے کہ چاہنا, کوئی بھی چیز کو چاہنا. اب دیکھیے کہ یہاں پر بھی یہ الف کا, اب ریسنٹلی ہم لوگ کیونکہ الف کا یہ سبق دیکھ رہے تھے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ ورڈ جو ہے نا الف سین تا کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا ہم دیکھیں کہ جیسا ورڈ ہے نا, کیا بولیں گے کہ استغفار, استغفار. ٹھیک ہے, تو وہ ایکچولی الف کی کوئی خاصیت نہیں رہتی, سین اور تا ایکچولی انڈیکیٹ کرتا کہ کوئی بھی چیز کو چاہنا. اب استغفار میں کیا چاہ رہے, اللہ کی بخشش چاہ رہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے استخارہ, اللہ تعالیٰ سے خیر چاہ رہے. ٹھیک ہے, استعانہ, اللہ تعالیٰ کی مدد چاہ رہے. اسی سے ورڈ بنا نستعین, استعانہ سے مدد, ورڈ کیا بنا, نستعین بنا. تو استعانہ کا مطلب کیا ہے, مدد چاہنا. اوکے, استفتاح کا مطلب کیا ہے, کوئی بھی چیز جو ہے کھولنا چاہنا. ٹھیک ہے, کھولنے کے لیے جو ہے چاہت رکھنا. تو اب یہ کیا ہے کہ سین تا کیا انڈیکیٹ کرتی, کوئی بھی چیز کو چاہنے کا انڈیکیٹ کرتی. اب یہاں پر کیا چاہ رہا انہیں, یہ اب بات چل رہی, یہ تو میں ورڈ کی فارمیٹ بتا دیا آپ کو. یہاں پر کیا چاہ رہا انہیں, شیطان جو ابلیس ہے انہیں بڑا بننا چاہ رہا. ٹھیک ہے, انہیں کیا, تکبر کرنا چاہ رہا, انہیں بڑا بننا چاہ رہا. تو اب دیکھیے کہ ایک ہوتا نا کہ زبان سے اس نے ابا, زبان سے انکار کیا, آؤٹ سائڈ ابا کیا, انہیں آؤٹ سائڈ جو ہے انکار کیا زبان سے. اور اصل وجہ انکار کی کیا تھی, اصل وجہ انکار کی تکبر تھی, جو انہیں بڑا بننا چاہ رہا تھا. اس کے اندر جو ہے بڑائی کی خواہش تھی. تو اب دیکھیے کہ یہ اسے ایک بات یہاں پر کیا سمجھ میں آ گئی کہ تکبر بھی جو ہے ابلیس کی صفت ہے. اب ایک دیکھیں ہم مایوسی, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سختی سے انکار کرنا, یہ بھی ابلیس کی صفت ہے. سیکنڈ صفت دیکھ لیں ہم. تھرڈ صفت کیا ہے, بڑا بننا چاہنا. ٹھیک ہے, تکبر کرنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تکبر کا مطلب کیا ہے, تکبر کا ڈیفینیشن کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور جو ہے لوگوں کو کم سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا, سامنے والے کو حقیر سمجھنا. یہ جنرل تکبر کا جو ہے ڈیفینیشن ہے. اب یہاں پر وہ کیا ہے, اپنے آپ کو بڑا چاہ رہا اور آدم علیہ السلام کو وہ حقیر سمجھ رہا, آدم علیہ السلام کو وہ کمتر سمجھ رہا, جبکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پوزیشن دے کر سجدے کا حکم دیے اور وہ خود اپنے آپ کو بڑا بننا چاہ رہا. اب دیکھیے کہ یہاں پر وہ اس نے جو اصل جو وجہ تھی اس کی تکبر, تو کس بات کی اس کو تکبر تھا, کس بات کی اس کو جلن تھی. اللہ تعالیٰ نے جو ریکگنیشن جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی آدم علیہ السلام کو, جو حیثیت, خلیفہ کی پوزیشن یا علم کی پوزیشن یا سجدے کی پوزیشن, جو تعظیماً سجدہ جو اللہ تعالیٰ نے کروایا, تو یہ جو پوزیشن تھی اس کو اس بات کی جلن ہوئی, اس کو اس بات کی حسد ہوئی, اس کو اس بات کی جو ہے چاہت ہوئی. وہ خود بھی وہ بڑا بننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ خود بھی بڑا بننا چاہ رہا تھا. ابھی یہاں پر وہ بات نہیں ہے آگ سے تم بنے ہوئے ہو, میں آگ سے بنا ہوا ہوں تم مٹی سے, یہ نہیں ہے. اب یہاں پر مین جو ہے وہ اس نے کہا, اس نے جو ہے وہ بیکار سا ایکسکیوز دیا, ریزن دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو اس کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے اور مجھے تو آگ سے بنائے, تو وہ تو انہیں ایکسکیوز دیا. ٹھیک ہے, وہ بات کی بات ہے, وہ یہاں پر ابھی ہم وہ کانٹیکس میں نہیں دیکھیں گے. یہاں پر مین جو فوکس آپ لوگوں کو دماغ وہ چھوڑیے, آپ آگ اور مٹی چھوڑیے, آپ یہاں پر میں جو بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ وہ بڑا بننا چاہا. تو یہ بڑائی کی جو چاہت ہے یہ ابلیس کی صفت ہے, سمجھ رہے, صفت ابلیس ہے بڑا بننا چاہنا. اب دیکھیے کہ ابلیس آلریڈی جنت میں ہے, اب جنت سے بڑی کوئی پوزیشن ہو سکتی, جنت سے بڑی کوئی پوزیشن, اللہ تعالیٰ آلریڈی اس کو بہت بڑی پوزیشن دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آسمانوں میں ہے, ہر جگہ اس کا ایکسس ہے, ہر جگہ وہ آنا جانا ہے, سب پوزیشن اللہ تعالیٰ اس کو دیے ہوئے ہیں. بٹ کیا ہے کہ اس کو چاہت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی جو پوزیشن ہے وہ میرے کو ہونا. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہم بھی دیکھنا ہے کہ ہم بھی یہاں پر کہاں پر ایسی صفات اپنے اندر لاتے ہیں کہ کسی کو کوئی پوزیشن, آپ کو حالانکہ آپ اچھے خاصے ہیں, ہر اعتبار سے بہترین ہوں گے آپ,
بٹ آپ جب کسی اور کو دیکھتے ہیں کوئی اور بلندی پر تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی مجھے ہی مل جائے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس مثال کے طور پہ خوب پیسہ بھی ہے, ٹھیک ہے, خوبصورتی بھی ہے, آپ کے پاس جو ہے اچھا مال دولت, دنیا کا رتبہ, اسٹیٹس سب ہے. اب اگر آپ کسی کی اور کی کوئی دوسری کامیابی دیکھ لیے, اب آپ چاہ رہے کہ وہ بھی آپ کو مل جائے, تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر, یہ بڑا بننے چاہنے کی خواہش ہے, استکبرا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ استکبرا ہے جو ابلیس کے اندر موجود تھی. وکانا من الکافرین, اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. کافر کا مطلب یہاں پر کیا لیں گے ہم؟ انکار کرنے والے. کا انکار کرا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرا. کیا؟ اس جدو کا انکار کرا. اللہ تعالیٰ بولے کہ تم سب سجدہ کرو, تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اور وہ بڑا خود اپنی جو ہے بڑائی وہ چاہ رہا تھا. وقلنا, اور کہا ہم نے, کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا, یا آدم, اے آدم. ٹھیک ہے, اب یہ جو ابلیس کا جو تھا, اس نے انکار کیا, اس نے جو ہے بڑا بننا چاہا. یہاں پر اس کی ٹاپک اینڈ ہو رہی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اب آدم علیہ السلام کی طرف مخاطب ہے. اب ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ کرے, کیا ہوا ابلیس کا واقعہ, کنٹینیویشن, یہ سارا یہاں پر نہیں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سارا انشاءاللہ ہم لوگ آگے سورہ آراف میں بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے. وہاں پر آدم اور ابلیس کا جو ہے کیا ہے کنورزیشن ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر آگے اس کی الگ انداز میں ڈیٹیل ہے. اسی لیے دیکھیے کہ ہم جیسا بولتے ہیں نا کہ قرآن کے اندر نا واقعات ریپیٹ ہو رہے. ٹھیک ہے, واقعات جو ہے ریپیٹ ہو رہے, تو ہم کیا سمجھتے کہ سیم چیزیں ریپیٹ ہو رہی, بٹ ہم بے وقوفی, ہماری لا علمی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہر جگہ پہ الگ الگ اینگل سے اللہ تعالیٰ واقعے کو ڈسکرائب کر رہے, اور اس کے اندر الگ الگ اینگل سے آپ کے لیے الگ الگ سبق ہوتے ہیں. ہر ایک آیت میں آپ کو الگ سبق ہوتا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو ہے ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے. کل جو ہماری کلاس رہے گی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ سٹائل میں, تھوڑا سا جو ہے اسپیشل کلاس رہے گی. انشاءاللہ لائیو بھی ہم لوگ آئیں گے, تو آپ لوگ یوٹیوب پر کسی کو بھی انوائٹ کر سکتے, لائیو بھی انوائٹ کر سکتے. اور یہ جو کلاس رہیں گی یہ تمام یعنی کہ ہر کسی کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر جو اسباق ہے نا, ہر بچے کے لیے فائدہ مند ہے, بوڑھوں کے لیے, بڑوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے, آدمیوں کے لیے, عورتوں کے, سب کے لیے فائدہ مند ہے. یہ انشاءاللہ یہ آیتوں میں اتنے سارے اسباق ہے نا جو انشاءاللہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے. اسی لیے میں اس کے لیسنز میں نہیں جا رہی ہوں کہ اسے ہم لوگوں نے کیا سبق سیکھا. ہم یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں جا رہے جو لفظی ترجمے کے لیے ہمارے کو ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, تعلیم القرآن کے لیول سے لفظی ترجمے کے لیے جو ریکوائرڈ ہے وہ میں آپ لوگوں کو جو ہے کانٹیکسٹ کے ذریعے سے بتاتے جا رہی ہوں. کل انشاءاللہ ہمارا پورا لیسن انشاءاللہ اس کے ہم دیکھیں گے, کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو ہم کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیکھنا ہے. اور ڈیٹیل میں یعنی کہ پورے اس سے جو لیسنز ہم کو مل سکتے ہیں میکس انشاءاللہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی, تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی آپ اس کے لیے انوائٹ کر سکتے ہیں. اچھا, تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف مخاطب کر رہے اور کہا ہم نے, اے آدم, یا آدمو اسکن. اب یہ بھی کیا ہو گیا, فعل امر ہے. ٹھیک ہے, رہو, اسکن. اب یہاں پر اگر اسکنو رہتا تو کیا مطلب بنتا, تم سب رہو بنتا, رائٹ. بٹ یہاں پر کیا ہے, اسکن سنگولر ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سنگولر حکم استعمال کیا جا رہا ہے کہ اسکن تم رہو. یہاں پر آدم علیہ السلام اکیلے مخاطب ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے, انتا تم, وزوجک اور تمہاری بیوی, اور تمہاری جو ہے بیوی, تم اور تمہاری دونوں بیوی رہو جنت میں. وکلا, اور تم دونوں کھاؤ, منہا اس میں سے, رغدن بفراغت, جتنا دل بولا اتنا بفراغت جو ہے اس کے اندر کھاؤ تم. حیث شئتما, جہاں سے تم دونوں چاہو, ولا, اور نہ, تقربا, تم دونوں قریب جانا, حاضی اس شجرتا درخت کے, فتکونا, ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین, ظالموں میں سے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف مخاطب کرے, اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے آدم تم رہو, اور ساتھ میں تمہاری بیوی بھی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے بیوی حوا کو بنائے, اور ان کو بھی یہاں پر جنت میں رہنے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں وہ جو علم کا جو ٹیسٹ تھا وہ پاس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو سکھائے, اللہ تعالیٰ نے جو اسما سکھائے انہوں نے سیکھ لیے, اور پھر کیا ہے کہ پریزنٹیشن بھی ان کا بہت اچھا ہو گیا, وہ بڑھیا کہ فرشتوں کے سامنے انہوں نے ساری چیزیں پڑھ کر بتا دیے, سنا دیے جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہائر پوزیشن عطا کر رہے ہیں کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں پر رہو. کہاں پر؟ جنت میں, باغات میں, بہت گھنے باغات جس میں ہر قسم کے نعمتیں, ہر قسم کی جو ہے
आसाइश तुम्हारे लिए है। अब सकना का वर्ड थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उस्कुन, रहो, सकना। सकना का जो वर्ड है हरकत के बाद ठहरने को कहते हैं, ठीक है। जैसा बोलते हैं ना, जरा सुकून से बैठो, जरा सुकून से, कई को आप हरकत करें मुसलसल, तो आप बच्चे को क्या बोलते हैं, जरा सुकून से बैठो बाबा, जरा जरा बैठ जाओ सुकून से, ठीक है ना। तो सुकून का मतलब क्या है, हरकत के बाद ठहरना। सारा दिन जैसा हम हिलते हैं झूलते हैं, तो उसके बाद जो है आके सुकून से अपने बेड पे बैठ जा रहे हैं, ठीक है, या अपने घर में जो है सुकून से रह रहे हैं, तो इसी इसको क्या कहते हैं, सकना, ठीक है। सुकून का मतलब क्या है, तुम सुकून से ठहर जाओ, इसमें रहो तुम। इसी से वर्ड जो है सुकून का वर्ड भी बनता है, इसी से वर्ड सकीना बनता है। सकीना यानी कि सुकून से ठहराओ, ठीक है। राहत के माने में सकीना का वर्ड इस्तेमाल होता है, हाँ, काम डाउन के माने में इस्तेमाल होता है। और जो जगह सुकूनत की होती है, ठीक है, तो उसको मस्कन कहते हैं। सुकूनत की जगह को मस्कन कहते हैं, जहां पर एक इंसान जो है रिहाइश इख्तियार करता है, ठहर जाता है, सुकून इख्तियार करता है, उसको जो है मस्कन कहते हैं। ये वर्ड अलग अलग जो है हम उर्दू में या अरबिक में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे सुकून से रहो तुम, और किसके साथ, तुम्हारी बीवी के साथ रहो, ठीक है। यानी कि शौहर और बीवी सुकून से भी रह सकते, मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या है कि शौहर और बीवी ने तो सिर्फ लड़ते रहते समझते हम, नहीं नहीं नहीं, सुकून से भी रह सकते भाई, कोशिश करिए, थोड़े से एफर्ट्स लगाइए तो इंशाल्लाह इसको अचीव कर सकते, ठीक है ना, सुकून से रह सकते। और फिर क्या है दूसरा मतलब ये भी बनता है कि बीवी जो है शौहर के सुकून का जरिया भी हो, कि बीवी के साथ अल्लाह ताला सुकून से रहो, यानी कि तुम भी ऐसे कोई हरकतें मत करो जिससे बीवी का सुकून गारत हो, या बीवी को भी ऐसे हरकतें नहीं करना है जिससे शौहर का जो है सुकून है वो गारत हो, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पर स्कॉलर्स एक बारीक मतलब ये भी निकालते हैं कि जब रहने का हुक्म दिया गया तो अल्लाह ताला शौहर को हुक्म दिए पहले, ठीक है, उसके बाद जो है अल्लाह ताला बीवी को भी जो है साथ रहने के लिए बताए, ठीक है। तो घर को बनाना ये किसकी जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी, और साथ में अपनी बीवी को उसमें रखना। अच्छा, वकुला, और तुम दोनों खाओ। अब यहाँ पर देखिए कि वकुला और तुम दोनों, दोनों कैसा बना भाई, दोनों कहाँ से आए, मतलब ये जो कुला के बाद ये जो लाम के बाद अलिफ है ना, ठीक है, तो लाम के बाद जो अलिफ है उस वो इंडिकेट कर रहा दोनों, ठीक है ना, वो इंडिकेट कर रहा दोनों। तो अब यहाँ पर देखिए कि कुल, अगर सिर्फ वर्ड रहता था कुल, जैसा कुल है ना, खौफ से कुल है, कुल का मतलब क्या है, कहो, कुल का मतलब क्या है, खाओ, ठीक है। और किसको कह रहे, एक इंसान को बोल रहे, एक इंसान को। अब यहाँ पर दो इंसानों को बोलना है तो अलिफ का इजाफा हो गया, जैसा एक मिसाल के तौर पे कुल कहो, कौन, एक इंसान कहो, ठीक है, कुल एक इंसान खाओ, ठीक है। कुलू अगर वर्ड होता, कुलू तुम सब खाओ मतलब होता था तुम सब खाओ, क्योंकि वाव का इजाफा हो गया, बट यहाँ पर अलिफ का इजाफा डुअल को इंडिकेट कर रहा। अब ये आप थोड़ा सा ग्रामेटिकली देख लीजिए कि अरबिक में, ठीक है, अरबिक में जैसा हम इंग्लिश में क्या होता है, सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, ठीक है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, बट अरबिक में सिंगुलर होता है, डुअल होता है और प्लूरल होता है, ठीक है। इसमें दो की भी बात अलग से होती है, ठीक है, अलग दो के लिए अलग जो है इंडिकेशंस, अलामतें, साइंस होती हैं, ठीक है। तो अब एक एक होता है, डुअल होता है और प्लूरल होता है। इंग्लिश में क्या, सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। तो अब इसकी अलामतें कुछ है जो आप लोग याद रख लीजिए, तो अब वो जब 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 आएंगी तो आपको इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्ले कर दीजिए। अब देखिए कि जैसा है कि कुमा है, ठीक है, हुमा है, ता से तुमा है, ठीक है, या फिर आनी और आईनी है और अलिफ है, ये सारे इंडिकेशन होते हैं डुअल के, ओके। जैसा हुमा, कुमा, तुमा, ये तीनों कब इस्तेमाल होंगे, ये इसम के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है, और फिर जो है फेल के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, या हर्फ के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, ओके। और फिर जो आनी और ऐनी है, ये इसम और फेल के साथ इस्तेमाल होगा, हर्फ के साथ नहीं होता। आनी और ऐनी ये भी इंडिकेट करता डुअल, जब भी कोई भी बात में आनी और ऐनी आएगा, ठीक है, तो मलकैनी, ठीक है, बाबैनी, ओके, इस तरीके से तो दो इसको इंडिकेट करते हैं। और अलिफ, जैसा अभी हम देखें ना कुला में जो एंड हो रहा अलिफ के साथ, तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा, दो का इंडिकेट कर रहा। ये सारे किसका, एक कितने हो गए, छह, ठीक है, ये छह इंडिकेशंस डुअल के लिए इस्तेमाल होंगे जहां पर भी हुमा या कुमा। अब एक्चुअली अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्ले कर दीजिए जमीर मुत्तसिल या मुनफसिल की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अच्छा एक काम करिए कि मुनफसिल की पहले डिस्प्ले कर दीजिए, ओके, मुनफसिल की, ओके। अब यहाँ पर देख लो आप, ठीक है, हम इससे पहले पढ़े थे हुआ, हुम पढ़े थे, राइट।
ہوا وہ، ہم وہ سب. ٹھیک ہے. انت آپ، انتم آپ سب پڑھے تھے. انا میں، نحنو ہم سب پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ ہوا وہ، ہم وہ سب. ہم کے آگے ہی الف لگانے سے ہما بنا، وہ دو بنے. ٹھیک ہے. انتم کے آگے ہی الف لگانے سے انتما بنا، وہ دو بنے. ٹھیک ہے. آپ دو بنے. ٹھیک ہے. تو الف کا اضافہ ہونے سے دو کو انڈیکیٹ کر رہا. ہم کے آگے ہما لگا دیے تو دو بن گیا. تم کے آگے تما لگا دیے تو دو بن گیا. سلائڈ چینج کریے. ہاں یہاں پر بھی آپ دیکھیے. نہیں، مونس کے ساتھ نہیں، مونس کا نکال دیجئے. اوکے. ہم کا ڈال لیجیے آپ. اوکے. اچھا یہاں پر بھی دیکھیے. ہو اس کا، ہم ان سب کا. ہم دیکھے تھے. ٹھیک ہے. کا آپ کا، کم آپ سب کا، ای میرا نہ ہمارا. یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ وہی ہم کے آگے الف آ گیا، کم کے آگے الف آ گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ الف الف کے اضافے سے تسنیہ کا صیغہ بن گیا. اب اگر جو ہے ہو اگر آیا تو ہم سمجھ جانا رب ہو آ گیا تو ہم سمجھ جانا اس کا رب. رب ہم آ گیا تو ہم سمجھ جانا ان سب کا رب. اگر ربو ہما آ گیا تو ہم سمجھنا کہ ان دونوں کا رب. ٹھیک ہے نا. ربو کا، ربو کم جیسا ہے تو ربو کما آ گیا تو آپ دونوں کا رب. ٹھیک ہے نا. اور ای اور نہ تو سیم رہیں گا. اس کے اندر جو ہے ڈوئل کے لیے بھی جو ہے نہ ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. ڈوئل کے لیے کیا ہے متکلم میں، یعنی کہ اپنے آپ کو جب مخاطب کرتے، ایک سنگولر کو میں، ای، اور نہ جو ہے دو کے لیے اور جمع کے لیے، دونوں میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب یہاں پر تم دونوں کھاؤ. اب دوسرے سلائڈ ڈسپلے کر دیجئے، وہ بھی تھوڑا دیکھ لیں گے اپن. وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن جی بھر کے، بفراغت. سلائڈ چینج مونس کے ساتھ کی ڈسپلے کر دیجئے. اوکے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو ہے مونس کے ساتھ، ابھی تک آپ لوگوں کو مونس کا کبھی بھی نہیں بتائے تھے. ٹھیک ہے. تو اب پہلی بار اب آپ لوگ دیکھ لے رہے تو یہ بھی دیکھ لیجئے تو آپ لوگوں کو اور زیادہ انشاءاللہ آسانی ہو جاتی. اور یہ مونس کا بھی یاد مت کریے. ٹھیک ہے. یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جو ہما، کما اور تما جو ہے، اور ساتھ میں آنی، عینی اور الف، یہ آپ کو یاد رکھنے کا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جنتانی، ویری گڈ ایگزامپل. دو جنتیں. جنتانی کا مطلب کیا؟ جو دو جنتیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہو اس کا، ایک مرد کا، اور ہا اس ایک عورت کا. ٹھیک ہے نا. ہا ایک اس عورت کا. تو اب یہاں پر ہا کے بارے میں تو آپ لوگ دیکھ لیتے، بٹ یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ تسنیہ میں ہما جو ہے مذکر کے لیے بھی سیم ورڈ استعمال ہو رہا اور مونس کے لیے بھی سیم ورڈ ہو رہا. کما اسی طریقے سے مذکر کے لیے بھی سیم استعمال ہو رہا اور مونس کے لیے بھی سیم استعمال کیا جا رہا ہے. بس اتنا آپ کو بتانا تھا اس ٹیبل سے. آپ بس دیکھ لیجئے، باقی کے انشاءاللہ اگر یاد کر سکتے تو کریے، ٹیبل نہیں بولے تو نو پرابلم. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی میں فیمینائن کا آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہی ہوں. اچھا پھر اب آ جائیے آیت کی طرف. آیت نمبر 35 میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن خوب جی بھر کے، بفراغت. ٹھیک ہے. خوب جی بھر کے، بفراغت. یعنی کہ رغدن ایکچولی آسودہ زندگی کو کہتے ہیں، یعنی کہ آرام، راحت اور آزادی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آرام، راحت، مرضی میں جو آ رہا. ٹھیک ہے. مرضی میں جو آ رہا. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ جنت میں ہے وہ جگہ جہاں پر آپ اپنی مرضی کر سکتے، منمانی کر سکتے، جی بھر کے کر سکتے، اطمینان سے. اب رغدن کا مطلب کیا ہے؟ خوشی سے، مزے لے لے کر، انجوائے کر کے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بنا ٹینشن کے، بنا کوئی روک ٹوک کے آپ کھاؤ، بول رہے اللہ تعالیٰ. کہاں پر؟ جنت میں. کیونکہ وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہاں پر آپ کو کوئی ٹینشن لے. اب دیکھیں یہاں پر دنیا میں ہم کھا رہے تو کتنے ٹینشن آ رہتے نہیں. بی پی بڑھتا کی، شوگر بڑھتی کی، موٹے ہو جاتے کی، کیا چیز کو نقصان ہوتا کی، کیا ہے کی. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، بٹ وہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن فری ہو کے، خوشی سے، مزے لے لے کر، انجوائے کر کر کے. ٹھیک ہے نا. اور آزادی کے ساتھ خوب فراغت جی بھر کے تم وہاں پر کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر چیز کو حلال رکھ دیے ہوئے ہے، سوائے جو استثناء ہے. ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے نہیں جائز رکھی وہ اللہ تعالیٰ آگے جس کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو رغدن حیثو جہاں سے. اب دیکھیے کہ حیثو کا جو ورڈ ہے نا، حیثو جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا؟ جہاں سے. اب اس کے یہ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وقت کے لیے بھی
اور جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا. ٹھیک ہے, سمپل ورڈ میں آپ اتنا یاد رکھ سکتے, یہ وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا, جگہ کے لیے بھی. حیثو کا مطلب کیا ہے, جس وقت چاہو تم کھاؤ, اور جہاں سے چاہو تم کھاؤ, دونوں بھی معنی استعمال ہوتا ہے. شئتما, تم دونوں چاہو. ٹھیک ہے, شئتا کا مطلب کیا ہے, چاہو تم. شئتما, تم دونوں چاہو. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر بھی تما انڈیکیٹ کرا دونوں. ولا, اور نہیں. تقربا, تم دونوں قریب جانا. یہ دیکھیے, یہ جو آیتیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اکثر ایگزام میں یہ آیتیں پوچھی جاتی ہیں, آپ کو لکھنے کے لیے بتایا بھی جا سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تسنیہ کے جو صیغہ ہے, تسنیہ جو آ رہا, تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا دیکھنے کے لیے ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے. تو تقربا, تم دونوں قریب جانا. ولا تقربا, اور تم دونوں نہ قریب جانا. ہادی, اس شجرتا, درخت کے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات جو قرآن ہائی لائٹ کر کے انڈیکیٹ کر رہا, وہ یہ ہے کہ جو جنت میں جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکے تھے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو, وہ جو ہے درخت تھا, شجر تھا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, شجر تھا. اب یہاں پر اکثر کیا ہے کہ کوئی بولتے کہ ایپل ٹری تھا, اس کے بھی کوئی ہمارے کو دلیل قرآن کے اندر نہیں ملتی. یا جو ہے کوئی کہتے ہیں کہ یہ گندم کا جو ہے گندم تھا. اب گندم کا جو ہے کوئی درخت نہیں ہوتا, گندم کا پودا رہتا, رائٹ. تو وہ بھی جو ہے غلط کانسیپٹ ہے. نہ گندم تھا, نہ ایپل تھا, نہ کوئی اور تھا. بس اللہ تعالیٰ بول رہے وہ درخت کے قریب نہیں جانا ہے. اور درخت کیا, یعنی کہ وہ چیز جس کا مضبوط تنا جو ہوتا ہے, ٹرنک ہوتا ہے, تو جو اوپر کی طرف اٹھتا ہے اس کو درخت کہتے ہیں, شجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی پودا نہیں ہوتا, چھوٹا سا پلانٹ نہیں ہوتا. درخت کا مطلب ٹری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شجرا درخت یعنی کہ ٹری کو کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتا رہے, ہاذہ الشجرۃ, اس درخت کے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر کے واضح طور پہ بتا دیے کہ کون سے درخت کے ان کو قریب نہیں جانا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں بولے کہ لا تاکل, مت تم مت کھاؤ, یا لا تاکلا, تم دونوں مت کھاؤ اس درخت سے. کوئی چیز کھانے سے روکا نہیں جا رہا ہے, یہاں پر صرف قریب جانے سے بھی روکا جا رہا. کھانا الگ چیز ہے, قریب بھی نہ کو جاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ. کھانا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے, قریب بھی مت جاؤ. فتکونا, ورنہ تم دونوں ہو جائیں گے کیا, من الظالمین, ظالموں میں سے. اب تکونا میں نون کے بعد الف جو آ رہا وہ بھی کیا انڈیکیٹ کر رہا, تم دونوں. ٹھیک ہے, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. ٹھیک ہے, ان دونوں کو کس نے پھسلا دیا, شیطان نے. ازلہ, زا لام, لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اور پھر ازلہ ہما, ہما کیا انڈیکیٹ کر رہا, ہم سے ہما, یعنی کہ تم ان دونوں کو. تو پھسلا دیا کن کو, دونوں کو. اب کیا ہے یہ کرسچن یا پھر بائبل کی روایتوں میں کیا ہم کو ملتا ہے, یا کرسچنس کیا بلیو کرتے ہیں کہ صرف حوا علیہ السلام کو جو ہے شیطان نے بہکایا, اور حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہکایا, اور آدم علیہ السلام پھر وہ جو بھی پھل تھا وہ کھا لیے, نعوذ باللہ. یہ یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ان دونوں کو پھسلایا, یعنی کہ دونوں کو بھی بہکایا. اس میں حوا علیہ السلام جو ہے قصوروار نہیں تھے, بلکہ دونوں کو اس نے پھسلایا. اب دیکھیے ذا لا لا, یہ جو ہے نا پھسلوانا, اس کا مطلب کیا ہے, بغیر ارادے کے قدم کا پھسلنا. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے, بغیر ارادے کے. اور یہ کس لیے بولا جاتا ہے, وہ گناہ کے لیے بولا جاتا ہے جو بغیر ارادے کے سرزد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو بغیر ارادے کے سرزد ہو جاتا ہے. ارادہ نہیں تھا آپ کا کرنے کا, بٹ کیا ہو گیا کہ آپ سے وہ گناہ ہو گیا, تو اس کو پھسلنے کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. تو اب اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کی جو غلطی تھی نا, شجر کے قریب انہوں جو چلے گئے, جو غلطی آدم علیہ السلام کی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ محض ایک پھسلنا بول رہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ورڈ جو اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے آدم علیہ السلام کے لیے, بول رہے کہ ان کا ارادہ نہیں تھا, شیطان وسوسے ڈالا اور وہ بغیر ارادے کے پھسل گئے. ارادہ نہیں تھا آدم علیہ السلام کا گناہ کرنے کا, بٹ شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ بس پھسل گئے. ٹھیک ہے نا, تو اتنا مائلڈ ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے. جبکہ کرسچنس کیا بلیو کرتے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہو گئی وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں پنشمنٹ کے طور پہ بھیجے. نہ پنشمنٹ کے طور پہ نہیں بھیجے. اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام کو دنیا کے لیے جو بنے تھے خلیفہ. ٹھیک ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیریڈ تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھیجنے والے تھے, اور ان کی ایک ٹیسٹ تھا, وہاں پر ان کی آزمائش تھی, اور اس کے اندر جو ہے وہ
پھسل گئے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے فَأَزَلَّهُمَا, اور دیکھیے کہ یاد رکھیے کہ جب بندہ جو ہے بغیر ارادے کے جب اس کا قدم پھسلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے, رائٹ, پھسلتے چلے جاتا. بعض وقت جو ہے یا تو اوپر سے نیچے گر جاتا یا تو پھسلتے ہوئے نیچے کی طرف گرتے چلے جاتا. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان تو ورغلائے گا, آپ کو پھسلائے گا. ہو سکتا ہے بغیر ارادے کے آپ پھسل کے اوپر سے نیچے آ جائے, بٹ اس کے اندر پھسلتے نہیں چلے جانا ہے. سمجھ رہے, ایک ہوتا نا کہ زمین, فلیٹ زمین ہے اور آپ کا پیر پھسل گیا تو آپ کیا ہو گیا, کھڑے خد سے نیچے زمین پر گر گئے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پھسلنا ہوتا. ایک ہوتا کہ سیڑھیوں سے پھسل کے نیچے گرنا, ٹھیک ہے نا, اور اس میں کیا ہوتا ہے ایک زینے سے دوسرے زینے آپ گرتے چلے جاتے, سیڑھیوں سے نیچے آپ گرتے چلے جاتے. تو اب یہاں پر ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا کہ ہم کیسا پھسل رہے. اب ایک ہوتا نا کہ شیطان ورغلاتا بہکاتا, اب ایک غلطی ہو گئی تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی جو پوزیشن تھی, جو لیول تھا, اس سے آپ نیچے ہوئے, بٹ ڈیپینڈ کرتا کہ بس وہ ایک تھا اور توبہ کر کے آپ اوپر چڑھ گئے واپس, یا پھر گرتے 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 چلے گئے. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ ہم کیسا پھسلتے چلے جا رہے, شیطان کی بہکاوے میں آتے چلے جا رہے. تو شیطان کا تو کام ہے پھسلانا, بہکانا, اور پھر کیا ہے کہ اس نے بہکا دیا انہا اس سے, یعنی کہ جو شجر کی طرف ہے اس کی طرف جو ہے وہ ورغلایا, بہکایا, تو وہ پھسل گئے. فاخرجہما, تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا, مما کانا, جس میں وہ دونوں تھے, کانا وہ دونوں تھے, فیہ جس میں, وقلنا اور کہا ہم نے, اہبتو اتر جاؤ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو حکم دے رہے, کس کو, اللہ تعالیٰ کس کو حکم دے رہے, آدم علیہ السلام کو بھی حکم دے رہے اور بی بی حوا کو بھی حکم دے رہے, یا پھر اس کے اندر مراد جو ہے ایون شیطان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ تم تینوں جو ہے یہاں سے اتر جاؤ, ٹھیک ہے. اب اہبتو, یہاں پر اہبتو کا مطلب کیا ہے, اوپر سے نیچے آنا بغیر اختیار کے, ٹھیک ہے, بغیر اختیار کے اوپر سے نیچے کی طرف آنا, یا اوپر سے نیچے کی طرف گرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک تو صرف آنا, ٹھیک ہے, جیسا کہ گرے نہیں بلکہ آپ اوپر سے نیچے اتر کر آئے, سیڑھی کے اوپر تھے آپ سیڑھی کے اوپر سے نیچے آئے, یا آسمانوں کے اوپر تھے آسمانوں کے اوپر سے زمین پہ آئے, ٹھیک ہے, یہ تو آنا ہے. اور ایک ہوتا گرنا, تو یہ دونوں معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوں گا. آنے کے معنی میں جو ہے اگر ہوں گا استعمال تو پھر کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی حقارت نہیں ہے, بٹ قرآن کے اندر یہ ورڈ حقارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ نکل جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ یہاں سے, گیٹ لاسٹ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اب جیسا ہے کہ نا, انزال کا مطلب بھی کیا ہے, اوپر سے نیچے آنا, ٹھیک ہے, انزال کا مطلب, بٹ انزال اللہ تعالیٰ جب بھی استعمال کرتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن کے لیے ورڈ انزال کا استعمال ہوتا, فرشتوں کے لیے انزال کا ورڈ استعمال ہوتا, انبیاء اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو نازل کرے, انبیاء اکرام کو نازل کرے, اس کے لیے استعمال ہوتا. بٹ اہبتو کا ورڈ کیا ہے, حقارت کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے, ناٹ آلویز بٹ اکثر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہاں پر سوری اسینڈ نہیں ہے, ڈسینڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا کریکشن کر دیجئے. اہبتو کا مطلب کیا ہے, ڈسینڈ, ٹھیک ہے, اوپر سے نیچے کی طرف آنا, اوکے. اچھا, تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے اتر جاؤ, کہاں پر اترنا ہے, آسمان سے زمین کی طرف اترنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے بعدکم لبعض عدو, اور تمہارے کو آپس میں ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ بول رہے تم میں سے بعض تمہارے باس کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے. دشمن کا مطلب کیا ہے, جو تکلیف پر خوش ہوتا ہے اس کو دشمن کہتے ہیں. خیر خواہ کا یہ اپوزٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دشمن کیا ہے, خیر خواہی کا اپوزٹ دشمنی ہے, اوکے. تو عدو کا مطلب کیا ہے, دشمن. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. کون کون آپس میں دشمن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو نسل انسانی ہے وہ شیطان کے آپس میں دشمن ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتے ہیں آگے کی دوسرے آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تمہارا دشمن بنایا ہے, لہٰذا اس کو دشمن کنسیڈر کرو. دوست کیوں بنا لے رہے, اس کی باتیں کیوں سن رہے, فرمانبرداری کیوں کرے, اس کو دشمن کنسیڈر کرو, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آپس میں جو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو تو شیطان تمہارے سے دشمنی کرے گا, اور ایسی دشمنی کرے گا کہ انسان کو انسان کا بھی دشمن بنا سکتا ہے, یا شوہر کو بیوی کا دشمن بنائے گا وہ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بی الرٹ, اللہ تعالیٰ یہ بات ہم کو پہلے ہی بتا دیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ رکھے. مستقر قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ٹھکانا, قرار پانا, ٹھیک ہے. کسی جگہ ٹھہر جانے کو قرار کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کس کو کہتے ہیں, قرار, مستقر, کسی جگہ
پر ٹھہر جانے کو قرار کہتے ہیں. ایکچولی قر کا مطلب یہ ہر کا اپوزٹ ہے. ہر کا مطلب کیا؟ گرمی کو بولتے ہیں. قر کا مطلب کیا؟ سردی کو بولتے ہیں. اب سردی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹھٹر جاتا نہیں، انہیں کیا چاہتا؟ سکون چاہتا ہے، ایسا دبک کے ایک جگہ بیٹھ جانا چاہتا، بلینکٹ اوڑھ لے کے ایک جگہ کھپس کے بیٹھ جانا چاہتا انہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ سکون چاہتا ہے. اور ہر جب گرمی ہوتی تو ہاں ہو ہاتھ ہلاتے، پیرا ہلاتے، بے چین ہوتے، یہاں سے وہاں ہلتے. تو ہر کیا ہے؟ حرکت چاہتا. ٹھیک ہے، اور قر کیا ہے؟ سکون چاہتا. تو قر کا مطلب کیا؟ سکون، ایک جگہ جو ہے ٹک کر بیٹھ جانا. ٹھیک ہے، تو اب اسی سے بنا ورڈ مستقر. ٹھیک ہے، اسی سے ورڈ بنا، ڈیرائیو ہوا مستقر، جس کا مطلب کیا ہے؟ قرار کی جگہ، ٹھکانا. ٹھیک ہے، جگہ، رہنے کی جگہ. اسی سے ورڈ جو ہے قرۃ اعین بھی ہے. دیکھیے قرۃ اعین، قرۃ اعین کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. قر کا مطلب کیا بولی میں؟ سردی کو بولی نا. تو قرۃ اعین کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں ٹھنڈی ہونا، آنکھیں سکون پانا. ٹھیک ہے، اسی سے بنا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پر اسی لیے میں وہ دوسرے ورڈز بھی بتا دیتی ہوں جو اسی سے بنتے ہیں، تاکہ آگے جب ہم ورڈ کو دیکھیں تو آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، اسی سے جو ہے ورڈ قرار بھی بنا، مستقر بھی بنا. ٹھیک ہے، اور اقرار کا ورڈ بھی بنا، یعنی کہ کسی چیز کے اوپر ٹھہر جانا. ٹھیک ہے، تو اقرار کا ورڈ بنا. قرۃ اعین کا ورڈ اسی سے جو ہے بنا ہوا ہے. اچھا، ومتاعن، متاعن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کا فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، نفع اٹھانے والی چیز کو متاع کہتے ہیں. نفع اٹھانے والی چیز کو متاع کہتے ہیں. اور در سے اراز تک کوئی چیز سے فائدہ اٹھانا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دنیا میں تم کو ٹھہرنے کی جگہ ہے اور تم اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے، بٹ ایک وقت مقرر تک. اور فائدہ کیسا اٹھاتا ہے مومن؟ کیسا فائدہ اٹھاتا ہے؟ دنیا کی چیزیں استعمال کرتا ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، دین کے لیے استعمال کرتا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے کہ دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. تو یعنی کہ دنیا کی چیزوں کا فائدہ آپ اٹھا سکتے، یہ غیر شرعی یا غیر اسلامی نہیں ہے. اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ اٹھانا، دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانا، یہ کیا ہے؟ تقوی کے خلاف چیز ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف میں رکھتے ہیں، اور تکلیف میں رکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتا دیے کہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ زمین میں جو ہے آپ کو ٹھہرنے کی بھی جگہ ہے اور یہ استعمال کی بھی جگہ ہے. یہاں پر آپ استعمال کر سکتے، زمین، آسمان، پانی، کھیت، کھانا، چاول، گیہوں. ٹھیک ہے، اس کا استعمال کر سکتے، اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں، گاڑی کا استعمال کر سکتے، بیڈ کا استعمال کر سکتے، فریج کا استعمال، یہ سب استعمال کرنے کی چیز ہے. اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں کا آپشن ہوتا نا، ایک طرف پیدل جانا اور ایک طرف جو ہے سواری کا استعمال کرنا، آپ ہمیشہ سہولت والی چیز کو پریفر کرتے. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو تکلیف، آپ یہ نہیں بولتے کہ نہیں نہیں میں تکلیف اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری استعمال کرتے. تو یہ تمام جو استعمال کی چیزیں ہیں، استعمال کرنا یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی کے خلاف چیز ہے اور اپنے آپ کو مصیبت میں رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی، چلو اپنے آپ کو مصیبت میں رکھو، نو پرابلم. اپنے لوگوں کو بھی مصیبت میں رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گھر میں تمام جو ہے ضرورتوں کی چیزیں نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. فتلقا، تو بس حاصل کر لیے، سیکھ لیے، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات. ٹھیک ہے، فتلقا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، ایکچولی فتلقا لام قوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیجئے. اب لقی کا مطلب اس سے پہلے ہم دیکھے تھے. ٹھیک ہے، لق الذین، ان لوگوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات، لقی کا مطلب کیا؟ یہ ملاقات سے ہے. ٹھیک ہے، ورڈ ملاقات سے ہے، کسی کے سامنے آنے کے یا کسی کو پا لینے کے. ہاں، ملنے کے. ٹھیک ہے نا، ملنا، پا لینا. ٹھیک ہے، سامنے آنا. اور اسی سے ورڈ جو ہے حاصل کرنے کا مطلب بھی آتا ہے. فتلقا، یہاں پر لام قاف کے اوپر یہ جو تشدید آیا نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف جو ہے کسی کو پا لینا یا سامنے آنا یا ملاقات کرنا نہیں، بلکہ حاصل کر لینا. سمجھ میں آ رہا؟ سامنے وہ جو چیز ہے اس کو حاصل کر لینا. یا پھر اس کا ایک مطلب بھی ہوتا ہے خوف کے اوپر تشدید کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملاقات کا منتظر رہنا، ڈیسپریٹ رہنا، شوق رکھنا ملاقات کا. ٹھیک ہے نا، شوق رکھنا. تو اب اس کا اب کیا ترجمہ ہم یہاں پر کریں گے کہ آدم علیہ السلام جو ہے ڈیسپریٹ تھے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھنے کے.
جس کا ذکر سورہ آراف میں آئے گا. ٹھیک ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اللہ تعالیٰ بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ. کس کی دعا ہے یہ؟ آدم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ وہی کلمات ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 23 میں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے کہ تم میرے سے ایسی توبہ کرو, ایسے گناہ کی معافی مانگو, میں تمہارے کو معاف کر دوں گا. تو یہ سیکھنے کے لیے, یہ کلمات سیکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کیسے تھے؟ ڈیسپریٹ تھے, شوق رکھتے تھے, ملاقات کے منتظر تھے. یہ کلمات کو پانے کے, حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے تھے اپنے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, آدم علیہ السلام کی اس کے اندر عاجزی سمجھ میں آتی ہے, ان کا کیریکٹر سمجھ میں آتا ہے. اور یہ ورڈ سے میں انشاءاللہ آپ کو کل آدم علیہ السلام اور پھر ابلیس کا کمپیریزن کروں گی, تو یہ ورڈ سے انشاءاللہ بتاؤں گی میں کہ آدم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا, کہ وہ ڈیسپریٹ تھے کہ اللہ میں کیا کروں. اتنی گلٹ تھی ان کے اندر کہ میں, اللہ تعالیٰ وہ درخت جس کے تو قریب بھی نہیں جانا بولا, میں اس کے قریب چلے گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ میں کیسا معافی مانگوں, کیسا معافی مانگوں. تو اللہ تعالیٰ سے وہ ڈیسپریٹ تھے, حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ وہ ورڈ یہاں پر, یہ ورڈ رکھ کے ان کا وہ ڈیسپریشن بتا رہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ان کا وہ شوق بتا رہے اللہ تعالیٰ. کوئی بھی ورڈ اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے, آدم علیہ السلام کو اللہ یہ بات سکھا دیے نہیں. پہلے آدم علیہ السلام تھے ڈیسپریٹ, تب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ باتیں سکھائی. کیا سبق ملا اپنے کو؟ کہ جب آپ ہدایت چاہتے ہیں تو ہدایت ملتی ہے, جب آپ جو ہے رہنمائی چاہتے ہیں رہنمائی ملتی ہے, جب آپ پلٹنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو توبہ کی توفیق ملتی ہے, جب آپ جد و جہد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو ہے جد و جہد کرو. آپ کی چاہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی چاہت جو ہے ضروری ہے. آدم علیہ السلام تو ان کے رب نے ان کو جو ہے کلمات سکھا دیے, اور فتاب علیہ, تو اللہ تعالیٰ پھر مہربان ہوا ان کے اوپر. ٹھیک ہے, اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہوا. اب یہاں پر سوال ہے, فتابہ, تابہ کس سے بنا ہوا ہے؟ توب سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, فتابہ کی جو ہے روٹ ورڈ تھوڑا سا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, تا و با اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات یاد رکھیے, ڈسکلیمر میں ابھی دے رہی ہوں آپ کو, کہ یہ جو سلائیڈز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر بعض وقت اسپیلنگ مسٹیکس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر اس طریقے کی مسٹیک ہوتی ہے جس کا میں کریکشن کروا دیتی ہوں آپ کو. نہیں ہے تو بھی آپ لوگ میرے کو کبھی انڈیکیٹ کر سکتے ہیں اگر کریکشن نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ انسانی غلطی ہوتی ہے, تو جس میں کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ہمیشہ ریفر کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, آنکھ مجھ کے دیکھ لینا نہیں ہے, بلکہ ریفر کرنا ہے جو آپ کو PDF پرووائڈ کر دی گئی ہے. تو تابا کا تا و با اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کا مطلب ہے پلٹنا. ٹھیک ہے, توجہ کرنا, دونوں بھی معنی آتے ہیں, پلٹنا بھی ہے, توجہ کرنا بھی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر ترجمہ ہم دیکھ رہے کہ مہربان ہوا. کون مہربان ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ مہربان ہو رہا اپنے بندے پر. تو فتابہ یہ ورڈ استعمال ہو رہا اللہ کے لیے. ہم سمجھتے توبہ کا ورڈ استعمال صرف ہمارے لیے ہوتا, ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہم سے کیسا توبہ کرتا بھائی؟ اللہ ہم سے توبہ کرتا؟ ہاں, اللہ بھی ہم سے توبہ, تابہ کا ورڈ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیسا؟ اگر تابہ جو ہے الہ کے ساتھ آیا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹنا, اللہ کی طرف بندہ توجہ کرنا. دونوں ترجمہ کیا بتائی میں, پلٹنا اور توجہ کرنا. تو الہ کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اللہ کی طرف پلٹ رہا اور اللہ کی طرف توجہ کر رہا, اللہ سے معافی مانگ رہا, اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو کے حاضر ہو رہا, اللہ کی طرف جو ہے توبہ کر کے پلٹ رہا, اللہ میں گناہ کر لیا, غلطی ہو گئی. اور جب یہ ورڈ آتا ہے اللہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ جب یہ ورڈ آتا ہے, سلائڈ چینج کر دیجئے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف رحمت کے ساتھ پلٹنا, اللہ تعالیٰ کی بندے کی طرف مہربان ہونا, رحمت کے ساتھ پلٹنا, مہربان ہونا. ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ بندے کی طرف توجہ کرنا, اس کا یہ مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ کنفیوز نہیں ہونا. تابا اللہ اور تابا الہ, اللہ کے لیے استعمال ہوگا, الہ بندے کے لیے استعمال ہوگا. اللہ اوپر سے ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے, ایسا یاد رکھ لیجیے, اللہ تعالیٰ اوپر ہے, عرش پر ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہونا ہے تو اللہ کا ورڈ استعمال ہوگا. ہم کو اوپر دیکھنا ہے تو الہ کا ورڈ استعمال ہوگا. اس سے آپ کو یاد رکھنے کا ہے. اور تواب کا ورڈ بھی دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا بھی تواب بندہ بھی ہو سکتا ہے اور تواب اللہ بھی ہو سکتے ہیں. بندے کے لیے تواب ہوگا, اللہ کے لیے التواب ہوگا, الف لام کے اضافے کے ساتھ ہوگا بس. بٹ تواب تو دونوں کے لیے استعمال ہوگا. یعنی کہ اب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا کا مطلب بار بار اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرنا, بار بار اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنا. تواب خوب معاف کرنے والا ہے, خوب توبہ قبول کرنے والا ہے, بہت زیادہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے, یہ مطلب بنتا ہے. اور اگر بندہ رہا
تواب کا مطلب بندے کا رہا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار توبہ کر رہے، بار بار پلٹ رہے. جیسا ہے نا اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ تعالیٰ مجھے بنا دیجئے توابین، توبہ کرنے والوں میں سے مجھے بنا دیجئے، ومن المتطہرین، اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو توابین، تواب میں سے بنانے کا مطلب کیا؟ اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بتا رہے انہو ہوا التواب الرحیم. کئی کو یہ انڈیکیٹ میں ذرا ہائی لائٹ کر کے بتا رہا ہوں، اس میں خاصیت دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. انہو، بے شک وہ، وہی ہے جو بہت بہت زیادہ بار بار توبہ کرنے والا ہے، اور الرحیم، بہت زیادہ یا بار بار رحم کرنے والا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اتنی زیادہ اس سینٹنس میں شدت ہے، انہو هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ بول رہے جب تڑپ کے آدم علیہ السلام فتلقا، آدم علیہ السلام تڑپ کے جب سیکھے کلمات اور اس سے توبہ کرے، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اور دیکھیے کہ تواب الرحیم کا ترجمہ میں کیا کر رہی ہوں، دیکھیے غور سے دیکھیے، جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے یا جو بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور رحیم کا ترجمہ میں کیا کروں گی، جو بار بار رحم کرنے والا ہے یا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. دونوں کا مطلب اس کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب، دونوں بھی ترجمہ اس کے اندر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات رہیں گی اس میں ایسے ہی ایگزاجریشن کا آپ کو ترجمہ ملے گا، ہر جگہ ایسی ایگزاجریشن کا ترجمہ آپ کو ملے گا. اور اس کی تو تاکید انا سے بڑھ گئی، انہو سے بڑھ گئی، پھر ہوا سے بڑھ گئی، پھر ال سے بڑھ گئی، پھر تواب میں بھی جو ہے فعال کی وزن پہ ہے، یہ فعال کی وزن بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، فعال بہت زیادہ تشدید کے ساتھ آ گیا. دیکھیے تشدید کے ساتھ، اور کیا بتائی تھی میں، کوئی بھی چیز جب تشدید سے آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں شدت کا مطلب ہو جاتا ہے. اچھا، پھر قلنا، کہا ہم نے، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. ٹھیک ہے. اہبتو، اتر جاؤ. اہبتو کا مطلب کیا ہے؟ حبتا سے ہے، پیچھے کا ورڈ آیا نا، وہاں پر بھی اہبتو آیا تھا، اب یہاں پر بھی جو ہے اہبتو آیا، یہ بھی حکم کا صیغہ ہے. اتر جاؤ، الف کے نیچے زیر لگائیں گے ہم، اہبتو، اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعن، سب کے سب نکل جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے. فاما، ٹھیک ہے، فاما، پھر اگر، یاتینکم، آ جائے تمہارے پاس. یاتینکم، اب اس کا میں آپ کو بتا دی تھی، اتا یاتی کا مطلب کیا ہے؟ آنا. ٹھیک ہے نا، اتا یاتی. اور اس سے پہلے دیکھے تھے اتا یاتی کے ساتھ بھی بولے تو لے آنا، ترجمہ دیکھے تھے نا اپن. اب یہ یاتینا یہ اسی سے ہے، بٹ یہاں پر ایک خاص غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یاتینکم آ گیا، نون کے اوپر تشدید آ گیا. یہ کہیں کو آیا، کچھ تو مطلب ہوں گا نا، اس کا بھی کچھ تو مطلب آ جائے تمہارے پاس. یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے ہدایت کی کتاب آئے تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کو لائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی قرآن آ رہی ہے تو آپ کو بہت الرٹ رہنا ہے، اہتمام کے ساتھ لینا ہے، توجہ سے اس کو جو ہے لینا ہے اور حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو توجہ سے لینے کا ہے. اس کا یہ مطلب ہے، جب اللہ تعالیٰ تم کو عطا کریں گے تو پھر تم بھی توجہ سے لیں گے. ٹھیک ہے. تو نون مشدد یہ چیز انڈیکیٹ کرا. اب آپ اور میں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو تعلیم القرآن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو اللہ کی آیتیں مل رہی ہے، تو کیا ہم ایسی توجہ سے لے رہے، اہتمام سے لے رہے؟ ٹھیک ہے، الرٹ ہو کے سن رہے، ہر بات کو جو ہے سمجھ رہے اور نوٹ کر کے اپنے اندر ایبزارب کر رہے؟ یہ ہم کو چیک کرنے کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتائے جب بھی میرے پاس سے قرآن تمہارے پاس آئے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت آئے، فمن تبعا، تو جس کی تو کیا ہے، تم کو بہت اہتمام سے لینے کا ہے اور کیا کرنے کا ہے، اس کی پیروی کرنے کا ہے. ٹھیک ہے. فمن، تو جو کوئی اس کی تبعا، پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا، تو نہیں اس کے لیے، خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم اس کے لیے نہیں ہوگا. کب نہیں ہوگا؟ جب وہ قرآن کی اتباع کرے گا، ہدایت کی اتباع کرے گا. اب یہاں پر دیکھیں، ہدن کوئی ہدایت کا مطلب ہے، ہدن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہدایت. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اینی گائیڈنس، اینی فارم آف گائیڈنس تمہارے کو ایکسپٹ کرنے کا ہے. اب وہ فارم آف گائیڈنس قرآن کی شکل میں ہو سکتی، وہ فارم آف گائیڈنس حدیث کی شکل میں ہو سکتی، یا وہ فارم آف گائیڈنس کسی کے اچھائی کی طرف تم کو بلانے کی ہو سکتی. کوئی انسان تم کو اچھائی کی طرف بلائیں گا تو تمہارے کو سننا ہے اس کی بات، تمہارے کو توجہ دینا ہے اس کی بات کے اوپر. تو اینی فارم آف گائیڈنس جو اللہ کی طرف سے رہیں گی، بٹ
مین امپورٹنٹ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے رہنا ہے. میں اپنی مرضی سے کچھ بھی بات بول رہی ہوں تو آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کو اتباع فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ کب فالو کریں گے؟ جب وہ اللہ کی طرف سے ہوگی, ٹھیک ہے نا, ایز اے فارم آف میسنجر ہوگی, نبی کے فارم میں ہوگی, یا کتاب کے فارم میں ہوگی, یا نبی کی ٹیچنگز کے لیے ہمارے لیے جو ہے نبی کے ٹیچنگ کے فارم میں ہوگی, تو ہم کو اس کو قبول کرنے کا ہے. اچھا, یہاں پر ایک ورڈ آ گیا نیا, طبیعہ, ٹھیک ہے. طبیعت تابعین سے ہے. طبیعت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے نقش قدم پر چلنا, ٹھیک ہے. اب امیجن کریے سامنے فٹ پرنٹس ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی سامنے چلنے والا انسان چلے جا رہا ہے اور اس کے فٹ پرنٹس آپ کو پیچھے رہے ہوئے ہیں, اور آپ ایگزیکٹلی اس کا پیر جہاں تھا اسی پیر کے اوپر اپنا پیر رکھنا, تو اس کو کہتے ہیں اتباع, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع. کیسا فالو کر رہے؟ آپ صرف وہ راستہ نہیں فالو کر رہے, بلکہ آپ ایگزیکٹلی اس کے فوٹ پہ اپنا فوٹ رکھ رہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا نا راستہ فالو کرنا, ٹھیک ہے. سامنے والا جا رہا اور آپ اس کے سائڈ بائی سائڈ جا رہے, ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے آپ اس کے پیچھے چل رہے بٹ اپنے حساب سے چل رہے, اپنی مرضی سے چل رہے. بٹ یہ کیسا ہے؟ فوٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہے. یہ کیسا ہے؟ اس کے قدم پہ اپنا قدم رکھنا. اب انہیں بڑے قدم رکھ رہا تو آپ بھی اپنا قدم کو بڑھا لینا, انہیں چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہا تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ لینا, سمجھ رہے؟ تو اس کو اتباع کہتے ہیں. جو کا تو, جیسے کا ویسا فالو کرنا. ایک ہوتی نا اطاعت, اطاعت بولے تو فالو کرنا, میں حکم دے رہی ہوں آپ اس کو فالو کر رہے, آپ کی مرضی ہے جیسا چاہے وہ فالو کرنا, ریزلٹ وہ آنا ہے. بٹ یہاں پر کیا اتباع, اتباع کا مطلب کیا؟ ایگزیکٹلی جیسا ہے ویسا فالو کرنا. صحابہ اکرام کیسا اتباع کیسا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی بٹن کھلا رکھے دیکھے, آپ بھی جو ہے ہمیشہ اپنے شرٹ کے اوپر کا بٹن کھلا رکھتے تھے. کیا؟ اتباع کرتے ہوئے. اب آپ یہ نہیں سوچے کئی کو بھائی کیا اس کے اندر کیا لاجک ہے, نہیں, بس نقش قدم پہ جیسا کرتے تھے ویسا کرنا. صحابہ اکرام اتنا فالو کرتے تھے, اتنا اتباع کرتے تھے کہ جو حدیث بولتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پوائنٹ پہ آ کے رکتے تھے, پاز کرتے تھے, صحابہ بھی پاز کرتے تھے. جس پوائنٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مسکراتے تھے, صحابہ بھی مسکراتے تھے. جس پوائنٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے, صحابہ اکرام بھی وہ بولتے بولتے اچانک اسی پوائنٹ پہ اٹھ کے بیٹھ جاتے. ایسا فالو کرتے تھے. یہ آؤٹ آف انٹینس لو ہوتا ہے, یہ آؤٹ آف انٹینس لو ہوتا ہے. ہر کسی کی اتباع نہیں کر سکتے, اور ہمارے کو صرف اتباع کس کی کرنا ہے؟ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہے اور قرآن کی کرنے کا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ طبیعہ ایگزیکٹلی فوٹ پرنٹس کو فالو کرنا, یعنی کہ جیسا قرآن میں حکم ہے ویسا کرنا. جو ایسا کریں گا اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی خوف نہیں ہے. اور خوف کیا ہوتا؟ فیوچر کا خوف ہوتا, اور غم کیا ہوتا؟ پاسٹ کا غم ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے, نہ اس کو کوئی فیوچر کا غم رہے گا نہ پاسٹ کا غم رہے گا. کب؟ جب اللہ کی ہدایت کو وہ فالو کرے گا. اور حزن کس کو کہتے ہیں؟ کسی بات پر طبیعت بے چین ہو جانا, ٹھیک ہے. اور یہ اکثر پاسٹ کی باتوں پر سوچ سوچ کے طبیعت بے چین ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہ اس کو فیوچر کا غم خوف رہے گا, نہ پاسٹ کا اس کو کوئی غم رہے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ اس کو یاد دلائیے, میں کل اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی. اچھا آدم, اب یہاں پر دیکھیے کہ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھیج دیے, تو دنیا میں تو تمام آزمائشیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ آزمائشوں سے بچنا ہے تو پھر تم کو قرآن کو فالو کرنا پڑے گا, تو تم کو کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا. اور آخری آیت آج کی ہم لے لیں گے, آیت نمبر 39. والذین کفروا, اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا, کس کا کفر کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اللہ نے بھیجی ہے اس کو طبیعہ کرنے کے بدل, اس کو فوٹ بائی فوٹ فالو کرنے کے بدل اس کا اگر کفر کرے, وکذبوا, اور انہوں نے جھٹلایا, اس کو جھٹلایا. کس کو؟ ابھی آیات نا ہماری آیت کو. تو یہی ہے اصحاب النار, آگ کے ساتھی ہے. کون ہے یہ آگ کے ساتھی؟ ہم فیہا خالدون, اور اس میں وہ ہمیشہ 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 رہنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک ورڈ دیکھ لیجئے بھی, آیات نا, آیات کا مطلب جو ہے دو مطلب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیشہ قرآن کے اندر جب بھی آیت کا ورڈ آئے گا, یہاں پر میں اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آگے یہ بار بار استعمال ہوگا. ایک تو ہوتی ہے آیت کونیہ. کونیہ کا مطلب کیا؟ آسمان, زمین, چاند, ستارے, سورج, یہ سب آیت بھی اللہ کے سائنز ہے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ سائن کو کہتے ہیں, نشانی کو کہتے ہیں, پہچان کو کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے آیت قرآنی, جو یہ قرآن میں ہم جو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ ہماری جو آیات ہے اس کو جب تمہارے پاس آئیں گی تو اگر تم اس کا انکار کریں گے, جھٹلائیں گے کہ سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان یہ اللہ نہیں بنائے, یہ کیا ہے؟ جھٹلانا ہے. یا اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر احکامات نازل کرے اس کا انکار کرنا, یہ کیا ہے؟ جھٹلانا ہے. تو وہ آگ کے ساتھ ہی رہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور کذبہ کا ورڈ دیکھیے کہ کذبہ, زال کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ تجدید آ رہی, رائٹ. تو ایک ہوتا ہے کذبہ. کذبہ کا مطلب کیا؟ جھوٹ بولنا, ٹھیک ہے, اوکے.
कज़्ज़बा का मतलब क्या है? झुटलाना। एक है आप झूठ बोल रहे, बट एक है कि सामने वाला आपको कोई बात बोल रहा है और आप उसको झुटला रहे। आप बोल रहे नहीं, ये हो ही नहीं सकती ऐसी बात, ठीक है? तो ये कज़्ज़बा का मतलब क्या है? झुटलाना। और जो झूठ बोलने वाला होता है बहुत ज़्यादा, उसको कज़्ज़ाब कहते हैं, ठीक है? अच्छा चलिए, तो यहाँ पर आयत नंबर 39 पर हमारी आयत मुकम्मल होती है और इस वीक के आयतें मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह 39 तक हम एंड करेंगे और कल जैसा मैंने आपको बताया है कि इंशाल्लाह कल हम इसकी जो है सबक लेंगे। इंशाल्लाह इसमें से जो हासिल होने वाले जो असबाक है वो इंशाल्लाह हम लेंगे। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हमको अमल करने वाला बना दे, हमको भी खूब अल्लाह ताला तव्वाबीन में शामिल फरमा दे, तौबा करने वालों में बना दे, हिदायत की पैरवी करने वाला बना दे, इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ तेरे सामने झुकने की तौफीक अता फरमा, तकब्बुर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा और अल्लाह ताला तेरी कुरान की आयतों को एहतिमाम से पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इंशाल्लाह इस वीक आप लोगों का असाइनमेंट का कोई काम नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह आप लोग ये जो टेबल्स मैं आपको दी, जो ऑलरेडी आपको याद है, सिर्फ आपको 6 वर्ड्स का इजाफा उसके अंदर करना है। तो इंशाल्लाह वो टेबल आप लोग याद कर लीजिए और कल आप लोगों से मुलाकात होंगी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।